ब्रेन को रीप्रोग्राम कैसे किया जा सकता है? ज़रूरत क्या होती है ब्रेन को रीप्रोग्राम करने की? और ये जो हमारा ब्रेन है, ये क्यों जल्दी से चीज़ों को, नई चीज़ों को कबूल नहीं करता? मेरी जिंदगी में जो तब्दीली आई है वो इतनी नुमाया है, इतनी पॉजिटिव चेंज है कि मैं रोजाना पहले गिरती थी हौसलों में और मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था दोबारा उठ के खड़ा होना। अब मैं रोजाना हौसलों में गिरती जरूर हूँ पर मैं अगले दिन एक नए जोश के साथ उठती हूँ जिसमें मैंने अपनी जिंदगी को मामूल के मुताबिक गुजारना होता है। ज़्यादातर ख़वातीन मसाइल का जिक्र तो करती जी। हैं मगर सोल्यूशन की तरफ बात नहीं जी, होती, बल्कि हमें जी। लगता है कि कोई मिरेकल ही होगा। जी, और जी, बहुत सारी बातें जैसे भी मिस आयशा ने की तो ये बिल्कुल ठीक भी है कि जी। अब जितना भी बल्कि अब एक ब्रेस्ट कैंसर की जो मेन कॉज उन्होंने अभी मैं रिसेंटली एक रिसर्च पढ़ रही थी हम्म। तो उन्होंने ख़वातीन का हेयर डाई का कहा अच्छा, कि उसमें ऐसा केमिकल है, क्योंकि ख़वातीन जो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा हेयर डाई का इस्तेमाल करती हैं, कलर कट और डाई। ब्रेन को रीप्रोग्राम कैसे किया जा सकता है? ज़रूरत क्या होती है ब्रेन को रीप्रोग्राम करने की? और ये जो हमारा ब्रेन है, ये क्यों जल्दी से चीज़ों को, नई चीज़ों को कबूल नहीं करता? ये और बहुत सारी दूसरी गुत्थियाँ सुलझने वाली हैं आज के इस शो पर। शो का नाम है लेट्स टॉक विद विलिंग वेज। जगह कौन सी है? विलिंग वेज का लाहौर स्टूडियोज़। विलिंग वेज क्या है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एडिक्शन साइकेट्री और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए, लाइफस्टाइल चेंज के लिए वो इदारा जहां आपको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की टीम मिलती है और आपके मसलों को हल कर देती है। मैं कौन हूँ? जी, क्या? आपने कहा ब्रेन को कैसे रीप्रोग्रामिंग करती है और उसके बाद आपने कहा मैं कौन हूँ? हाँ, तो बताइए। आप हैं मोहसिन नवाज और जी। मैं कौन हूँ? आप एक वैसे इस पर बरजस्ता जवाब पता है क्या बनता है? जोहरी को क्या बनता तो यही है। जोहरी को क्या हाँ, मालूम? या- असल में नाजरीन जोहरी वाली भी हम एक बात अभी करेंगे। नहीं, वैसे वाकई आपको नहीं पता था? आपको नहीं पता था कि Honest वो to कौन है? God, नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पता बिल्कुल था। नहीं और पता। ये बात आप यहाँ ऑनर नहीं, है। मुझे ये तो पता चल गया वो कौन है, हाँ। लेकिन जौहरी को क्या मालूम और बाकी स्टोरीज वो मुझे नहीं बिल्कुल पता। नहीं पता। नहीं, लेकिन ये मुझे और पता है। पोइट भी नहीं पता था कि ही इज पोइट। अच्छा, वो ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मुझे बताइए कि सच, बिल्कुल सच, अभी ये देखिए आपको बेशुमार लोग देख रहे हैं, वाकई आपको उन्होंने खुद रिक्वेस्ट भेजी? मोहसिन साहब ऑब्वियसली। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं ऑन एयर, जितने भी मेरे फेसबुक पे फ्रेंड्स ऐड हैं, फैंस कहने लगी थी आप? फैंस हैं, नहीं फैंस भी फॉलोवर्स भी, तो मैंने आज तक मुझे नहीं याद पड़ता मैंने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी भी हो। अच्छा, अब ये इसमें कोई अल्लाह ताला की आप मेरे पे खास करम वाह। कह सकते हैं, जी। और ये मेरा नहीं ख्याल ये कि मैं फ़ख्र से कह रही हूँ, मगर ऐसी कभी नौबत पेश आई नहीं कि मुझे किसी को भेजनी पड़े। अब मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि जिनको लोग खुद ही चुन चुन के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज हाँ, रहे हो। वाह। लेकिन ये मुझे बताएं कि ये बिल्कुल ये नहीं सच्ची बात है? जोहरी को क्या मालूम? आप इतने जेलस मत हो मुझसे। नहीं, मैं मतलब बट आई नो यू आर वेरी जेलस। मैं हाँ, आपका भी हाँ। आज जोहरी को कुछ मालूम कराऊंगी, डोंट वरी। अच्छा, ना- मेरा नाम है जहां आरा और मैं हूँ लाहौर स्टूडियो में। काम क्या करती हैं? काम मैं करती हूँ माहिर नफ्सियात हूँ मोहसिन साहब। जी। वैसे घर में हांडी रोटी चूल्हा ये ये काम भी सब है, करती अगर हूँ गैस मैं। आ रही हो तो? आ रही है। अब तो अच्छा। आपको नहीं पता कि गैस लोड शेडिंग बंद हो गई है? अच्छा, ये आपके नोटिस में नहीं नहीं, है? मेरा सरोकार है सिर्फ नाश्ते तक। जौहरी को क्या मालूम? लेकिन मैं आपको बता दूं कि जी। पंजाब गवर्नमेंट का ये एक अच्छा। बड़ा बेहतरीन सा फैसला था कि अब ये जो गैस की लोड शेडिंग से सार्फिन परेशान होते हैं ना, जी, तो वो अब ज़रा काफ़ी हद तक हमें इस बारे में ना फैसिलिटेशन मिल चुकी हुई है। बिल्कुल सही इस है। पे हम खवातीन इस बारे में खुश हैं, क्योंकि पहले 10 बजे के बाद होता था कि अच्छा कोई ख़ास काम नहीं हो सकता, जी। तो अब ये है कि काम हो रहा है। अच्छा, लाहौर स्टूडियो में Appreciated। जी लाहौर अप्रिशिएटेड, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, लाहौर स्टूडियो से मैं हूँ जहां आरा और मेरे साथ है मोहसिन नवाज, मगर जोहरी को फिर भी मालूम नहीं। अच्छा, नहीं, आपने जो दोबारा यानी ये पंजाब हुकूमत सारा ये जौहरी वगैरह की बातें करने के बाद फिर आपने कहा लाहौर स्टूडियो से, यानी
کیا اس میں کوئی شک تھا کہ ہم نہیں، لاہور؟ میں نے جو گیس کی لوڈ شیڈنگ کے بارے میں بات کرنے کے بعد دوبارہ سے لاہور اسٹوڈیو کا کہا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کا سب پنجاب میں ایکچولی وی آر انجوائنگ اٹ. اچھا، تو ولنگ ویز کا اسٹوڈیو اور کہاں کہاں ہے؟ ویلنگ وے اسٹوڈیو تو کراچی، اسلام آباد اور لاہور. تو لیکن کراچی میں کیا ایک ہی اسٹوڈیو ہے؟ کراچی میں تو 3 اسٹوڈیوز ہیں. اچھا، اور اس میں سے ایک ہمارا جو کلفٹن سینٹر پریزنٹ کرتا ہے شو، اور اس شو کا نام بلا کیا ہے؟ یو آسکڈ فار اٹ. اور اسی ٹائٹل سے ناظم آباد سے بھی شو ہوتا ہے. بالکل. لیکن جو لاہور سے شو ہوتا ہے اس میں خاص شو کب ہوتا ہے؟ اس میں خاص شو ہوتا ہے ہفتے کی شام 7 بجے. کون کرتے ہیں اور کس وجہ سے کرتے خاص؟ ہیں ڈاکٹر صداقت اور ہوسٹ ہیں سلمان احمد اوان، اور کو کنڈکٹ کرتی ہیں مس شمائلہ بطول. اور ناظرین میں کون کون ہے؟ میں ناظرین- اور آپ تو ریگولر ہیں. ہاں، میں اور محسن صاحب تو ریگولر ہوتے ہیں، مگر ناظرین میں تو سبھی ہیں، حاضرین اور ناظرین سبھی شامل ہوتے ہیں. جوہری کو شاید پھر بھی معلوم نہیں. تو یہ جو جوہری کا بار بار ذکر آ رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جوہری جو ہے وہ تو صرف پتھروں میں رہتا ہے، واہ. زرگروں میں رہتا ہے. نہیں، ابھی نظم نہیں پڑھ رہا ویسے، نہیں اس میں سے ایک پڑھنی بھی پورشن. نہیں ہے، وہ تو باقاعدہ ماحول بنا کے پڑھیں گے نا محسن صاحب. اچھا اچھا. ابھی تو آپ واپس چلے جائیں، وہ جو آپ نے کہا کہ برین کی جو پروگرامنگ ہے اس پہ جو بات ہو رہی ہے. ہاں، وہ جو بات تھی نا جس پہ میں رکا تھا کہ میں کون ہوں، اور آپ ہنس پڑی تھی. مجھے اصل میں وہ ایک وائرل ویڈیو ہے وہ یاد آ گئی. اور وہ کیا ہے؟ جس میں وہ کہتا ہے کہ کون، کس نے لگایا فون، کس سے کرنی بات، آپ کا کیا نام ہے، آپ کو کس سے کام ہے، جیسا لگایا آپ نے فون ایسا لگایا نہیں کسی کے باپ کو میں نے فون. اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے مجھے آپ نے نہیں سنا؟ نہیں، یہ مجھے لنک. دس از ویری وائرل. اور ابھی یہ جو پاکستان اور افغانستان کا کانفلکٹ تھا نا، تو اس میں جب بار بار یہ خبر تھی کہ افغانستان رابطے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی. کہ آگے سے جو پاکستانی آفیشیل تھا ان کا رسپانس کچھ ایسا ہے کہ کون، کس کو لگایا فون، کس سے کرنی بات، آپ کا کیا نام ہے، اچھا آپ دیکھیں نا. کو کس سے کام ہے. اچھا دیکھیں نا، اب یہ سکرولنگ دیکھیں نا، زبان اٹک جاتی ہے بات. جی جی. کیا کرنے، سکرولنگ نہ کرنے کا یہ نقصان ہے. نہیں، میں نے پوسٹ بھی کی ہوئی ہے یہ ویڈیو، آپ اسکرول نہ کریں، ڈائریکٹلی میری ڈائریکٹ آپ کی وال پہ آ جاؤ. بس آپ اصل میں اپنے علاوہ اگر دیکھنا شروع کریں نا لوگوں کو محسن صاحب. اچھا، وہ میوٹ کرنا بھول گیا تھا. جی، نو پرابلم. تو اگر آپ نہیں، پرابلم تو ہے نا، آواز گئی ہے. جواب میں جو کہوں گی آپ کو نہیں، اس لیے نا آپ کہ کوئی اپنی وال کے علاوہ اگر کبھی دوسروں کی وال پہ بھی جائیں. نہیں، دوسروں کی بھی وال ہے. میں سمجھا صرف اپنی ہی وال ہوتی ہے. اچھا ہاں، کہ نہیں، چادر اور چار دیواری کے تحفظ کا کیا آپ کو نہیں پتا محسن صاحب؟ دوسروں کی بھی والز ہوتی ہیں، باؤنڈریز جو انہوں نے اسٹیبلش کی ہوتی ہیں. لیکن باؤنڈری تو سیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. بالکل، باؤنڈری سیٹ کرنا ضروری ہے. اور باؤنڈریز کو پھر آپ نے آپ کی باتوں کی وجہ سے نا دوبارہ میوٹ نہیں ہوا تھا. اچھا جی، اب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو بس عوام میں محسن صاحب مجھے لگتا ہے کہ جیسے شو لائیو جا رہا ہے نا، تو لوگوں نہیں، لائیو تو بھی جائے گا نا تھوڑی دیر میں. جوہری کو کیا معلوم یہ نہیں، یہ سب بات ہے. شو پچھلے 10 منٹ سے لائیو جا چکا ہو. تو یہ وہ ناظرین صدمہ ہے محسن صاحب کو کل شام 4 بجے سے. نہیں، وہ اس کا بیک گراؤنڈ بتا نہیں دیتے. یا چلے یوں کر لیتے ہیں نا، نام نہیں نا بتاتے. نام نہیں بتانا، لیکن میں بتاؤں گی ہوا کیا. نہیں، نام نہیں بتانا، نام نہیں بتانا، بالکل نہیں. ہاں، بالکل نہ نام ذکر نہیں کرنا. بس یہ ہے کہ ایک محسن صاحب کسی بڑی نامور شخصیت کے فین ہیں، جن کے آبویسلی میں بھی اب فین ہوں. نہیں، آپ تو فین ہے ہی نہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اب ہوں نا، اب تو ہوں نا. لیکن 24 گھنٹے پہلے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کون ہے. اور مجھے 24 گھنٹے پہلے پتہ چلا جب محسن صاحب نے بہت برا سا ایک منہ بنا کے کہا کہ یار جب میں اس کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجنے گیا تو میوچول میں دیکھو آپ تھی، میوچول میں آپ تھیں اور میری فرینڈ ریکویسٹ ابھی تک وہ ایکسپٹ اصل نہیں. معاملہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. نہیں، ایسی کیا بات ہے محسن صاحب، آپ پوچھیں جوہری کو کیا معلوم. ہو سکتا ہے ان کا میں کتنی کمپیٹنٹ لگتی ہوں، اور یہ آپ بڑا بائسڈ ہوئے ہیں محسن. میں آپ کی کینسل ہی کراؤں گی. میرا مطلب ہے کہ یعنی کہ کوئی وہ بندہ نہیں نا، آپس ایک ربط کی ایک وجہ ربط ہوتا ہے. یعنی آپ نے گفتگو کے ہے سے تھوڑا یعنی میں نے پہچانا ہے نا، پہچانا. بالکل بالکل. لیکن وہ بہت ہی نامور بہترین ہمارا اثاثہ ہیں. جی جی. اور قومی اثاثہ نہیں، قومی بھی نہیں.
بلکہ بین الاقوامی اثاثہ. بین الاقوامی اثاثہ جتنا میں فین ہوں نا, ہاں, لیکن محسن صاحب کا مجھے دکھ یہ ہے کہ وہ ان کی فرینڈ لسٹ میں نہیں ہے اور میری فرینڈ لسٹ میں ہے. اسی بات کی تو جیلسی ہے. یہی یہ جو پورا شو اس کی نظر ہو رہا ہے نا, آپ حساب لگا لیجیے. اور میں جیسے محسن صاحب بار بار مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں, نظر پر رکیے نا, زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک. محسن صاحب ابھی لوگوں نے گوگل کر کے شخصیت ڈھونڈ لینی ہے, ہو سکتا ہے کسی اور کی بات ہو رہی ہے. ہاں یہ بھی صحیح. زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک, واہ, اس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. یعنی اب یہ دیکھیں کیا بات ہے. تو ہم یہ شو کیوں کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے مجھے پھر میرے دماغ میں آتا ہے آپ کون, کس سے کرنی بات. اچھا ناظرین شو جو ہے نا, جو سیٹرڈے ناظرین کے ساتھ حاضرین آپ کیوں کہتی ہیں؟ حاضرین یہاں پہ موجود ہیں. اچھا آپ فیصل کی بات کر رہی ہیں, ذوالقرنین کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں, اس کے علاوہ باقی سلطان ثاقب بلوچ. جی ہمارے پاس اس ٹائم کوئی 8-10 لوگ آئی ٹی کی ٹیم پوری موجود ہے. جی بالکل. ذوالقرنین حیدر ہمیں تسلی رہتی ہے کہ کم از کم یہ تو سن رہے ہیں نا. اور سب کے سب موجود ہیں. اور اس سے پہلے جو آپ تک ناظرین ہم جاتے ہیں نا, اس کا کریڈٹ ایکچولی ہماری آئی ٹی ٹیم کو ہی جا رہا ہوتا ہے, اور اس سے پیچھے بجلی کو جا رہا ہوتا ہے. بجلی آ رہی ہوتی ہے تو پھر یہ جنریٹر پر, تو پھر وہ پیچھے آپ کو پتا ہے کہ میں نے ملک کا نام لینے لگا تھا, پڑوسی ملک کا, تو ایک میں نے سنا ان کا ایک نا ان کا پروگرام میں نے سنا کچھ عرصہ پہلے. ٹھیک ہے, یہ مئی کی بات ہے. اوکے, وہ جب ہو نہیں رہا تھا اٹ کھڑکا, تو تب کی بات. اچھا, وہ نا انہوں نے نا جہاں بلیٹن کر رہے ہیں صبح, اچھا, اور بلیٹن میں جذبات بڑے آئے ہوں گے. ہاں نہیں, بہت امن امان سب کچھ, یہ ہو گیا وہ ہو گیا سارا کچھ, ہم بالکل ٹھیک, کوئی ایک بال بھی بیکا نہیں ہوئے. اچھا, اس کے ساتھ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ساتھ نا یو پی ایس کی ٹی کی آواز بھی آ رہی تھی. بجلی بند تھی, اور مطلب بعد میں پتا چلا کہ آخری دموں پہ یو پی ایس تھا. تو اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ جب براڈ کاسٹنگ میں وہ انٹرپشن تھی, تو اس کے ساتھ یہ دعویٰ بالکل میچ نہیں کر رہا تھا. بس یہ آپ دیکھیں, لیکن ہمارے تو پھر یہاں پہ سارا کچھ اسٹینڈ بائی ہے. جی ہاں. تو یہ جو شو ہے یہ کیوں کرتے ہیں, پہ جو آپ کا سوال تھا نا, تو شو کا جو مین ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ناظرین ہیں, ہمارے ویورز ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر, ان تک ہم یہ پیغام پہنچائیں کہ ذہنی صحت کتنی اہم ہے, اور اگر ذہنی صحت کے مسائل سے کوئی دوچار ہے تو اس کے حل کے لیے ہم موجود ہیں. اور نہ صرف آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, کانٹیکٹ نمبر ابھی محسن صاحب آپ کو بتائیں گے اور اسکرین پہ ڈسپلے بھی ہو جائے گا. وہ بھی میں بتاتا ہوں, لیکن ہم جو یہ ذہنی صحت کے حل بتاتے ہیں, یہ ہم کامن سینس سے بتاتے ہیں. کامن سینس سے اگر بتاتے تو آج آپ اور میں یہاں نہ بیٹھے ہوتے. تو یہ ہم بتاتے ہیں جو کہ سائنٹیفیکلی پروون جو سلوشنز ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. اصل میں تو ذہنی صحت کے مسائل بڑھ رہے ہیں جو لوگ کامن سینس سے حل کر رہے ہیں. محسن صاحب ارے واہ, ایک منٹ اس بات کو ذرا دیکھیں کہ کتنی آپ نے اہم بات کہہ دی ہے. یہ تو انورٹڈ کامرس میں ہے, یعنی ذہنی آپ نے یہ کہا ہے کہ ذہنی صحت کے مسائل اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ لوگ کامن سینس سے انہیں حل کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں, ہے نا. جی بالکل. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی مسئلے کے اوپر غلط سلوشن اپلائی کرنے سے مسئلہ بڑھ جائے گا. ہاں بالکل. اور کسی بھی مسئلے کو اگر جب آپ لیبلائز کرتے ہیں اس سے بھی مسئلہ بڑھتا ہے محسن صاحب. جیسے اگر آپ کسی شخص کو جو کہ کلینیکل ڈپریشن کا شکار ہے تو آپ اس کو مذہب سے دوری کا جب نام دیتے ہیں نا تو اس سے بھی مسئلہ بڑھتا ہے. یعنی یو ڈونٹ نو دا ایکچوئل سچویشن, دا پرابلم, اور اس کے بعد آپ اس کو لیبلائز کر دیتے ہیں یا آپ اس کو بلیم کرتے ہیں, آپ اس کو یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ اصل میں تمہارا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے. تو اچھا, اب وہ جو فرد ہے وہ اپنا مسئلے کا حل پھر اسی چیز میں ڈھونڈنا شروع کر دے گا, اور جب وہ اس چیز میں بھی ڈھونڈے گا تو جب مسئلے کا حل نہیں ملے گا تو ہوگا کیا, اب دو مسائل, کیونکہ وہاں سے بھی یہ رہنمائی ملے گی کہ علاج کرائیں. بالکل, جو اصل میں ضرورت ہے اس موقع پہ وہ کرائیں. تب پھر دو مسائل ہو جائیں گے, ایک تو ذہنی مسئلہ جو پہلے سے موجود تھا, اور دوسرا مسئلہ پھر یقین کا, کہ پھر اس کو یقین بھی اٹھ جائے گا, اسے لگے گا کہ اب تو دنیا کی کوئی طاقت میری جو ہے اس کائنات میں وہ نہیں مسئلہ حل کر سکتی. تو جب کامن سینس سے ہم کسی بھی بیماری کو, مسئلے کو لیبلائز کرتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے بہت سمجھدار بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وزڈم شو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اگلے کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں, محسن صاحب کے پاس آتے ہیں سب سے پہلے, اور کبھی مجھے بھی
موقع ملتا ہے, محسن صاحب موقع دیتے ہیں کیسز کو دیکھنے کا, ان کی ڈیفیکلٹیز انڈرسٹینڈ کرنے میں شامل ہوتے ہیں. تو میں نے آبزرو کیا بہت دفعہ کہ مسائل جو کہ انٹینسٹی میں دیکھیں اگر 0 سے 10 ہے تو 3 پہ ہے اگر انٹینسٹی میں, تو جب وہ کامن سینس سے آپریٹ کیا گیا اور لیبلائز کیا گیا اور پھر اس میں سلوشن ڈھونڈا گیا تو ہمارے پاس وہ 7 اور 8 کی انٹینسٹی صحیح میں بات آتے کہہ رہی ہیں, ہیں. اور راک باٹم ہٹ جو ہم ٹرم یوز کرتے ہیں, اور تب تک وہ ہر وہ کام کر چکے ہوتے ہیں جو اصل میں انہیں بہتر لگ رہا ہوتا ہے, جس میں اگر میں بہت اوپن سی بات کروں تو اس میں جادو ٹونا, جھاڑ پھونک, حکیمی پھکی, بند کرنا, پنش کرنا, قطع تعلق کرنا, برا بھلا کہنا, اس کو کوئی بڑی انویسٹمنٹ کر دینا, یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایون شادی کر دینا, شادی کے بعد 2 بچے ہوتے ہیں, بیوی پھر روٹھ کے گئی ہوتی ہے کہ مسئلے تو بڑھ چکے ہوتے ہیں, اور بیوی بچوں سمیت چلی جاتی ہے تو پیچھے پھر کمرہ صرف مریض اور کمرہ ہوتا ہے تو اس میں پھر ایک نئی دلہن بھی آ سکتی ہے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر سمجھا جاتا ہے کہ بیوی اچھی نہیں ملی, ہاں اور بیوی اچھی نہیں ملی اور پھر نئی دلہن آتی ہے, اور تو نئی دلہن یہ بھانڈا پھوڑتی ہے کہ تسی تے سارے ٹبر نو علاج دی ضرورت ہے جی. اور پھر ہمارے پاس آیا جاتا ہے. تو اصل میں تو یہ جو لاہور اسٹوڈیو سے محسن نواز صاحب اور میں آپ سے بات چیت کرتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ بولیں, بات کرنا شروع کریں. آپ خواہ کمنٹس کے تھرو کریں, آپ کالز کے تھرو کریں, آپ ہمارا جو ہفتے میں یعنی آپ یہ کہنا بے تکلفی ہے ناظرین سے, یعنی آپ کی بات سے مجھے یہ لگا کہ آپ ابھی یہ جو بولنے کے لیے اکسا رہی ہیں تو ساتھ آپ یہ کہیں گی کہ لاش بن کے مت بیٹھیں. بولو بھی. وہ مجھے ایک یاد آ گیا, ایک مووی کا ایک کلپ تھا جس میں کہ وہ کوئی پولیٹیشین تھے, ہمسایہ ملک کی ہماری فلم تھی. اچھا, ساری باتیں نا ہمسایہ ملک میں بڑی بعض اوقات یعنی بیک ٹو بیک, ہاں مطلب ایسے شوشے جو شغل ہے نا یہ وہیں پہ زیادہ چھوٹتے ہیں. تو اس میں یہ کہ کوئی تھے ان کے پولیٹیشین جو کہ بڑی عوام کے ساتھ بڑا زور و شور سے تقریر ان کی جاری تھی, اور اس کے اچھا یہ فلم نہیں تھی, یہ میں نے کوئی مطلب فیس بک پہ ویڈیو دیکھی ہے. اب وہ جو پولیٹیشین ہے وہ ابھی بھی ہیں بڑے وہاں پہ, یہ جو صاحب ہے, یہ جو بڑی عمر والے چائے پیئیں گے آپ؟ اچھا, تو وہ جو صاحب بڑی جوش و خروش سے بات کر رہے تھے تو عوام کو ایسا اکارڈنگ رسپونڈ نہیں ان کو کر رہی تھی, تو اس میں پھر وہ ذرا جوش سے بولے کہ اب آپ کو کچھ بولنا بھی چاہیے. تو اس سے جو عوام تھی, اگر پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہن تسی بھی کچھ بولو, تو ہم بھی ناظرین کو کہتے ہیں, ہماری تو ویسے ویورز جو ہیں محسن صاحب کو بڑا وارم سا رسپانس ملتا ہے ہمیں, بلکہ بعد میں بھی بہت سارا فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے. اور ہمارا یہ جو سو ہے ہمسایہ ممالک کی زبان نے کافی ہمسایہ ممالک کی کیا, ان کی وہ شین کو سین بول دیتے ہیں. ہاں بہت زیادہ آپ کو جیسے اچھا, اور نہیں ایک اور ستم ظریفی ہے نا, ایک اور بھائی آپ کو اگر نہیں آتا, آپ کو اگر کوئی یہ جو حرف ہے جیسے زے ہے تو آپ کو ضرورت, آپ پھر کوئی اور متبادل لفظ استعمال کر لیں. اچھا, اس پر میں نے پچھلے دنوں ایک مشاعرہ سنا, مشاعرے میں یعنی ایک صاحب نے غزل پڑھی, اس کے یعنی ردیف کے اندر نا زندگی تھا. اب وہ آپ سوچیں کہ بار بار اگر بار زندگی تھا, ویری سیڈ. ویسے اب دکھ ہوتا ہے, نا, بہت ضروری بات بتائیں آپ کو. اچھا نہیں, ایک اور گڑبڑ ہے, وہ پتہ کیا ہے, آپ یہ جو میں فون یوز کرتا ہوں یہ تو ذرا وہ دوسرے والا نا, صحیح والا, ایک فون ہے وہ جو دوسرے والا ہے. اچھا ناظرین, محسن صاحب نے آئی فون 17 لیا تو اس کا بتا رہے, اور میں اس پہ دونوں فون رکھے ہوئے سجا کے, اگر کیمرہ اس پہ کالز آنی ہے جہارا, کیا ہو گیا, اگر کیمرہ اچھا ہی نا, ہمارے جو ایکسپرٹ ہے پلیز تھوڑا زوم آؤٹ کر کے محسن صاحب کے فون دکھا دیں. یہ کچھ مالٹے رنگ کا فون, یہ جلسہ 2 ڈبوں یہ عوامی جلسہ نہیں ہو رہا کہ کیمرہ مین کو آپ اتنا مدعو. وہ میں کہہ رہا تھا کہ اس پہ ڈکٹیشن جو دیتا ہے نا گوگل, پتہ ہے آپ کو. اچھا, آپ کبھی بولیے زندگی, وہ جے سے لکھے گا زندگی. ہاں بالکل, دیکھا آپ مجھے ویسے ڈکٹیشن. اچھا, جو پھر کا جو ورڈ ہے کہ پھر صحیح, وہ پھر لکھتا ہے, وہ پھر صحیح. اچھا, مطلب آپ اس کی کیا بات کرتے ہیں, جو ہمارا اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے سیشن, تو آپ ضرور دیکھا کریں یوٹیوب پہ, تو ہمارا جا رہا ہوتا ہے. میں انشاءاللہ ضرور دیکھوں گا.
اچھا ویورز تو کو اس کے نیچے جو ٹرانسلیشن جاری ہوتی ہے وہ بھی محسن صاحب کیا کمال. نہیں وہ بائی ڈیفالٹ انگلش وہ انہوں نے وہ آٹومیٹڈ ہوگی نا جو ان کی آٹو جنریٹڈ. تو اس میں وہ کبھی کبھی بالکل وہ ہوتا ہے جو محرم کو مجرم کر دیا, وہ حال چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ یہ میٹا یا یوٹیوب جیسے جیسے امپروو. اچھا میں یوٹیوب نہیں, میرے ساتھ بھلا کیا ہوا, میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کی تو انہوں نے نا ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کروایا کہ وہ خود بخود اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. جی 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 ٹھیک. اچھا کیا ہوا کہ وہ نا وہ جو اس کے اوپر ڈبنگ کی ہوئی تھی جی. اچھا ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تو میری اور آپ کی ویڈیو تھی. اچھا جب میں نے پلے کی نا تو اب میں بھی انگریزی بول رہا ہوں, آپ بھی انگریزی بول رہی ہیں, اور جو کالر تھی ہماری وہ اردو بولی نہیں وہ بھی انگلش میں. تو انہوں نے اب انہوں نے نا تعریف بھی کرنی تھی. ان کالر نے وہ دیکھا شو ہمارا یعنی یوٹیوب پر نا, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ محسن صاحب بہت ہی اچھا یعنی ہو گیا کہ ماشاء اللہ بڑی اچھی ڈبنگ بھی بہت اچھی کی. لیکن کیا اردو میں جو میں بولی تھی وہ بھی ہو سکتا ہے, مل سکتا ہے پروگرام. میں نے کہا اچھا وہ میں نے دیکھا نا تو واقعی اچھا وہ یوٹیوب والے یا جو نئے فیچرز آتے ہیں نا اپنے آپ کو تھوڑا پاپولرائز کرنے کے لیے خود ساختہ اس کے اندر جیسے آٹو سبسکرپشن ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان سبسکرائب کرنے کے لیے جو ہے وہ وائی کا یو کا بٹن دبائیں. لیکن اس وقت ہم نے پتا کون سا بٹن دبانا ہے, بریک کا بٹن, بی فار بریک. اور بریک جوہری کو سب معلوم. تو جناب ابھی واپس آتے ہیں اور آپ سے کریں گے بات, اور کالر سے بھی بات ہوگی. اور لیکن جوہری کا جو ہے نا, جوہری کو بہت کچھ معلوم ہوتا ہے. یہ تو بالکل صحیح کہہ ہے نا, بالکل بالکل. تو بریک لے لیں. جی بریک. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. جہاں تک بھی آپ بھی بریک سے واپس انوائٹ کر لیا کریں. جی محسن صاحب بس یہ آج بڑی غلطی. اس کے بعد جو نیکسٹ بریک ہوگی نا, جس کے بعد ہم نے پھر نہیں تو ابھی بھی بندے کو جب احساس ہو جب جاگے تب سویرا ابھی ویلکم کہہ دیں. ویلکم بیک ناظرین. میں ہوں جہاں آرا, میرے ساتھ ہیں محسن نواز صاحب, اور ان کے ساتھ ایک ہماری کالر ہے. اچھا ساری آپ نے سارا کام کر دیا, تو کالر سے بات کریں. جی. السلام علیکم. السلام علیکم محسن صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. ثنا آرزو ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے تمام ویڈیوز اور پروگرامز کی ریگولر ویور. آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں بالکل خیریت سے ہوں. آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. جہاں آپ سے بھی پوچھا انہوں نے. میں ٹھیک بالکل. آپ کیسی ہیں جی؟ جی الحمدللہ فائن, اللہ پاک کا کرم ہے. جی تو کیا کرتی ہیں آپ ثنا آرزو؟ میں جی ہاؤس وائف ہوں. ٹھیک. میرا ایک بیٹا ہے 9 سال کا ماشاءاللہ, اور ویسے میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے کلینکل سائیکالوجی میں. واہ, یہ تو آپ ہماری فیلڈ کی ہوئی. جی نہیں, آپ جیسے کام نہیں میں کر رہی, جیسے آپ لوگ کام کر رہے ہیں. ہاں جی, بڑا ضرور یہ ہوا ہے, شاید اسی لیے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تھوڑا سا ذرا اس پہ کلیئر کر دیں عوام کو کہ ہم کون سے کام کر رہے ہیں محسن صاحب. ہم جی بلکہ میرے خیال ہے کہ اگر یہ دیکھتی ہیں ثنا آرزو تو یہی بتا سکتی ہیں کہ ہم کیا کام کرتے ہیں. ابھی تو میں نے جو ریسنٹلی میں ڈاکٹر صاحب کو پچھلے کوئی 4 سال سے سن رہی ہوں, ڈاکٹر صداقت علی کو. ڈاکٹر صداقت صاحب کو. جی. اور سملرلی آپ لوگوں کے بھی جو براڈ کاسٹ پروگرام آتے ہیں یا جو یوٹیوب پہ لنکس آپ لوگ اپلوڈ کرتے ہیں, وہ سارے ہی آلموسٹ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ضرور سنوں اور دھیان سے ان کو اپنی زندگی میں آسان بنانے کے لیے, اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے استعمال کر سکوں. جو ابھی جو میں نے جو ریسنٹ
جو میں نے فیل کیا ہے اور جو ریسنٹ میں سنا ہے، میں سب سے پہلے تو اس پہ بات کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب کا سیشن تھا ایک اسٹیک ہولڈر کا، اس کا کوئی 18 منٹس کا کلپ تھا جو یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا تھا آپ لوگوں نے. ٹھیک. 28 اکتوبر کا. سب کچھ یاد ہے آپ کو، ڈیٹ حوالہ نمبرز کے ساتھ؟ جی ہاں جی آپ کو اندازہ نہیں ہے. میری بات وہ میں ادھر سے دوبارہ کنٹینیو کروں گی، پر میں پہلے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے وہ اتنی نمایاں ہے، اتنی پازیٹیو چینج ہے کہ میں روزانہ پہلے گرتی تھی حوصلوں میں، اور میرے لیے بہت مشکل ہوتا تھا دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہونا. اب میں روزانہ حوصلوں میں گرتی ضرور ہوں، پر میں اگلے دن ایک نئے جوش کے ساتھ اٹھتی ہوں جس میں نے اپنی زندگی کو معمول کے مطابق گزارنا ہوتا ہے. اور وہ سارا کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو جاتا ہے سارا کریڈٹ. کیا بات ہے. 28 اکتوبر کا ڈاکٹر صاحب کا سیشن تھا، وہ اتنا خوبصورت تھا. میرے پاس شاید جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے اب تک زندگی گزاری ہے، میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہے ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے جو ڈاکٹر صاحب نے دریا کو کوزے میں بند کیا ہے. واہ. اور میں اپنے بیٹے کو ساتھ سنوا رہی تھی تو وہ بہت اچھا ہوا کہ اس نے ڈاکٹر صاحب کے منہ سے ہی وہ اسٹریٹ اوے باتیں سنی، کوئی بیچ میں برج نہیں بنی. میں اس میں جو سب سے خوبصورت بات تھی وہ ڈاکٹر صاحب کی یہ تھی کہ ہم کچھ کریں گے تو اللہ کچھ کرے گا. واہ واہ، بہترین بات. ہم کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں. جیسے ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے، اور ہمیشہ ہی ہمارے بڑوں نے یہ بتایا ہے، کوئی گل نہیں خیر ہے اللہ مالک ہے. تو نہیں، کوئی گل نہیں خیر ہے نہیں ہوتی. اور اللہ بھی تبھی مالک ہوتا ہے جب ہم خود اپنے کردار کے مالک بنتے ہیں. آپ نے کتنا آپ نے بھی جو ہے نا وہ دریا کو کوزے میں بند کیا کہ اتنے انہماک سے آپ نے وہ نہ صرف سنا بلکہ اس کے بارے میں جتنی وضاحت سے آپ بتا رہی ہیں، اور جتنا اس کی کرکس کو، اس کی کریم کو آپ نے جانا، سمجھا، ایبزارب کیا، اور آپ نے اپنے بیٹے کو براہ راست جیسے ان کو آپ گروم کر رہی ہیں تو ان کو سنوایا، تو یہ بھی. جی 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 محسن صاحب، میں سنگل مدر ہوں. ٹھیک. اور میرا بیٹا ہے 9 سال کا. مجھے جتنی اپنے بیٹے کی تربیت میں مدد ملی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے، وہ یقیناً جب زیام بڑے ہو کر کوئی اچھے انسان بنیں گے اور وہ ایک با کردار انسان بنیں گے انشاءاللہ، تو وہ یقیناً آپ لوگوں کو اس میں سے اللہ تعالیٰ جزائیں دیتا چلا جائے گا. جو مجھے سب سے خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کے لنکس کے ساتھ جڑے رہنے کے بعد پتہ چلی ہے کہ پڑھائی، گریڈز اور یہ تمام چیزیں ضروری ہوتی ہیں، پر کردار سب سے ضروری ہوتا ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی تحفے کی صورت میں ڈاکٹر صداقت صاحب دیے ہیں جن کو میں نے سنا، اور میں اب اس تسلی میں ہوں کہ میں اس دنیا میں ایک صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاؤں گی. اللہ کرے جو میں نے اس کو بتایا ہے زیام کو، وہ ویسے ہی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو بروئے کار لا سکے. تو اس ساری چیزوں کا کریڈٹ محسن نواز صاحب آپ کو، ایک ندیم نور صاحب ہوتے تھے آپ لوگوں کے ساتھ، جی جی جی، تو ان کو، اور اسی طرح ڈاکٹر صداقت صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی زندگی دیں، اور وہ اسی طرح ہمارے لیے کام کرتے چلے جائیں اور ہماری نسلیں اس سے مستفید ہوتی چلی جائیں. آپ نے اتنا حوصلہ بڑھایا ثنا آرزو کہ سچ میں یعنی ایگزیکٹ یہ لگا کہ جہاں جن آڈینس کے لیے، جن ناظرین کے لیے ہمارے یہ سارے پروگرامز ہیں، کاوشیں، اور خاص طور پہ ڈاکٹر صداقت علی نہ صرف بر صغیر میں بلکہ دنیا بھر میں مختلف بر اعظموں میں ان کی بات اتنا لوگوں کے اندر تبدیلی کا پیش خیمہ بنتی ہے کہ میرے پاس فیڈ بیک آتا ہے. جی جی محسن صاحب، میں یہاں پہ ایک اور بات کرنا چاہوں گی، اگر آپ لوگوں کا کال لمبا نہیں ہو رہا تو آپ ضرور کیجیے. جی، میں نے ایک اور بہت اچھی چیز سیکھی ہے آپ ہی لوگوں سے، بہت اچھی چیز، اور جو کہ ڈیلی، ابھی ظاہر ہے ہم بھی انسان ہیں تو وہ ڈیلی سیکھنی پڑتی ہے، بار بار سننی پڑتی ہے، ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے اپنے کو. وہ یہ سیکھا تھا میں نے کہ اپنی جگہ پر قائم رہ کے صحیح بات کو اور صحیح طریقے کو کیسے اپنایا جاتا ہے، چاہے کوئی بھی صحیح نہ کر رہا ہو، پر یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، اندر کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں. اور پھر اس میں کوئی بھی آپ کی حوصلہ شکنی کرے، کوئی بھی آپ کو لیٹ ڈاؤن کرے، آپ اپنے حصے کا کام کرتے چلے جائیں. بس میں نے یہی سیکھا ہے آپ لوگوں سے، اور مجھے ایز این ماں بہت ترقی ملی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ میری ممتا کو وہ سکون مل گیا ہے آپ لوگوں کے توسط
جو میں زیام کو تربیت کی صورت میں دے رہی ہوں, کیا اور میں بات. اس کے بڑے فروٹس اٹھا رہی ہوں جی الحمدللہ. بہت ہی عمدہ آپ کا گفتگو کرنے کا سلیقہ کرینہ, بیان کا اسلوب بھی بہت ہی عمدہ ہے, اور یہ یعنی یہ تو صرف پھر وہی جانے جس کو اس کی اس علم کی قدر و منزلت کا اندازہ ہے. جیسے آپ کو یقین ہے اس بات کا کیونکہ آپ نے بھی سائیکالوجی پڑھی ہے, تو آپ نے جب سنگل مدر کے طور پہ اپنے بیٹے کی گرومنگ میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا, تو آپ آلریڈی ذہنی طور پہ تو آپ تیار تھیں اس بات کے لیے کہ ان کی. محسن صاحب میں تیار نہیں تھی, میرے پہ وہ جو پہاڑ گرا تھا میں اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھی. شاید اللہ تعالیٰ اسی لیے آپ لوگوں کو میری زندگی میں لے کر آیا. ہاں جی, آج کے دن میں بالکل تیار ہوں کہ جو چھوڑ کے چلا گیا وہ اس کی مرضی تھی, پر جو میرے پر ذمہ داری آئی ہے وہ میری ذمہ داری ہے جو میرے خدا نے مجھے سونپی ہے. اور میرے بیٹے کو اچھا لگے برا لگے, میں اس کو بتاتی ہوں کہ بیٹے آپ کو میری باتیں اچھی نہیں لگیں گی, پر ایک وقت آئے گا جب آپ ایک اچھے انسان ہوگے تو آپ اپنی نسل کو بتا سکو گے کہ زندگی میں کردار ہی سب کچھ ہوتا ہے. آپ کے ذہن کو کلینکل سائیکالوجی پڑھنے سے جو ایک فاؤنڈیشن ملی اس نے ایکچولی چینج ہونے کے پروسیس کو آسان کر دیا, اسی لیے آپ کو نئے پیراڈائمز پر شفٹ ہونے میں آپ کو دشواری نہیں ہوئی. اور یہ دیکھیں کہ آپ سے جو بات ہوئی, آپ نے مجھے کل کال کیا, شاید کوئی سال 1.5 سال کے بعد, ایک دفعہ پہلے آپ سے بات ہوئی تھی اور ایک دفعہ کل ہوئی. میری 1.5 سال کے بعد بات ہوئی ہے کل آپ سے. بالکل. دیکھ, تو مجھے بڑی یعنی اس بات پہ بھی بڑی ایک سمجھ لیجیے کہ خوشی بھی ہے اور حیرانی بھی کہ سائلنٹ لسنرز یا ویورز جو ہیں ان کی تعداد چونکہ بہت زیادہ ہے, اور وہ سائلنٹلی کتنا فیض یاب ہوتے رہتے ہیں. اور جی بالکل بالکل, بہت اس میں تو یہ جو اس کا پہلو ہے بڑا زبردست ہے. تو بہت بہت شکریہ ثنا آرزو آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ساری لمبی اور خیر و برکت والی زندگیاں دے. ڈاکٹر صاحب کو ہمیشہ سلامت رکھے, آمین. اور اسی طرح وہ ہمارے لیے کام کرتے چلے جائیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھاتے چلے جائیں. آمین. اور جزاک اللہ, بہت شکریہ. آپ کے لیے اور آپ کے بیٹے کے لیے بھی سلامتی اور خیر کی ساری دعائیں. آمین آمین. بہت شکریہ جی. And more power to you, Miss Sana. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. دیکھیں کتنا ایک ٹرو ان کا جو فیڈ بیک ہے, یعنی بات وہ کل بھی انہوں نے جب مجھے کال کیا نا, تو وہ جیسے ہوتا ہے کہ بات کرتے کرتے وہ تھکتی نہیں تھیں, اور زیادہ اظہار کرنا چاہتی تھیں, اس بات کا کریڈٹ دینا چاہتی تھیں. تو جو اس کام کو, جو ان ساری نظریات کو اتنا ویلکم کہتا ہے, اس کی آپ دیکھیں کہ زمین کتنی سازگار ہوتی ہے, قبولیت کتنی اچھی ہوتی ہے, آسانی ہو جاتی ہے. اب جو ہم شو کے سٹارٹ میں بات کر رہے تھے نا محسن صاحب کے, اصل میں یہ شو کیوں کیا جاتا ہے, تو یہ ہے اصل میں اس کا مقصد. یعنی ہم جو لاہور ولنگ ویز کراچی اسلام آباد سے ہفتے میں 7 دن ڈفرینٹ فورمز پہ اور اسٹیک ہولڈرز پہ بھی ڈاکٹر صاحب کی ہزاروں ویڈیوز ہیں, کلپس, ہم باقی سب پروفیشنلز کے. تو بیسک تو اس کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں آسانیاں آ جائیں. بالکل. اور اگر جب آسانی آتی ہے کسی کی زندگی میں تو پھر محسن صاحب وہی خوشی ہوتی ہے نا جو کسی مالی کو وہ کوئی پودا یا بیج لگاتا ہے اور اس کے بعد جب پھل پھول لگتا ہے, تو یہ خوشی پھر اس سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم کسی بھی فورم سے کوئی ایک ایسی بات یا کوئی کانسیپٹ شیئر کرتے ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کو اصل میں مسئلے کا پتہ چلے, اصل میں حل کا پتہ چلے, اسے پتہ چلے کہ اگر آپ کے ارد گرد یا آپ خود کسی ایسی سوچ کا شکار ہیں جو کہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہے, تو اس کا حل بھی موجود ہے. جیسے ابھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ چھوڑنے والا تو چھوڑ کے چلا گیا, لیکن اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میری بھی ذمہ داری ہے, اور اس ذمہ داری کو میں نے بخوبی ادا کرنا ہے. یعنی ذمہ داری تو ان پہ پڑی گئی تھی, بٹ یہ اصل جو چیز ہے انورٹڈ کامرس میں وہ یہ کہ بخوبی اس کو نبھانا. یعنی وہ ایک انمول ماں بننے کے سفر پہ ہیں, اور یہ سفر اس پہ آئے روز وہ کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھ رہی ہیں, اور بچے کو بھی آبویسلی سکھاتی ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر مائیں ہیں تو وہ بچوں کی کیسے تربیت کریں. وی ہیو سو مینی بکس ایز ویل محسن صاحب, جیسے انمول ماں ہے, انمول باپ ہمارا جو بیسٹ سیلر بک ہے ہماری. اسی طرح میاں بیوی بھی اگر کانفلکٹس ہیں یا ڈفرینسز ہیں تو قصہ چہار درویش اور میاں بیوی لڑتے کیوں ہیں,
یہ ایک ہماری بہت اچھی بک ہے. پھر کروشل کنورسیشنز پہ بک ہیں ڈاکٹر صاحب کی 60+ جو ہمارے ویورز فالوورز ہیں, میں ان کے لیے کہوں گی کہ ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے عروج سے عروج تک. میں نے اپنے والد کو بھی کوئی 3-4 months بیک گفٹ کی وہ بک. تو وہ ایسی بک ہے جس میں کہ کیونکہ 60 سال کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریٹائرڈ ہو چکے ہوئے ہیں تو اب ہماری زندگی میں کچھ کرنے کو ہے نہیں, تو وہ خود ساختہ سی بس گیو اپ کر دیتے ہیں. تو اس بک کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو عروج آپ نے حاصل کیا مگر اس کے بعد کی زندگی میں بھی عروج ہی ہے آپ کا. تو عروج سے عروج تک بڑی خوبصورت بک ہے. پھر تصادم سیریز ہے محسن صاحب, عروج سے, ہاں تصادم سیریز کتنی زبردست ہے. ہاں, جس کا بلکہ ٹائٹل ہی, سوری پھر آپ کنٹینیو, جس کا ایک ٹائٹل ہی یہ ہے کہ نشے کی بیماری کا دوسرا نام تصادم ہے. تو یہ بھی ہمارے ویورز کی, یعنی آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہم نے خاص طور پہ ڈاکٹر صداقت علی جو ہیں وہ اردو میں زیادہ اس وجہ سے بھی لکھتے ہیں کہ میکسیمم گاؤں شہر قصبہ دور سے دور بھی جو جب کالرز محسن صاحب آپ کو کال آتی ہیں کالرز تو کتنی بڑی دور سے آتی ہیں, جہاں پہ کہ میرا خیال ہے کہ کہیں پہ تو انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی نہیں ہوتی. تو ایسے لوگوں کو جب موقع ملتا ہے اور وہ بک پڑھیں گے تو اور آسانیاں بھی ہوں گی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ ڈیفینس سے بھی کال ہے جی, اور وہ بٹگرام سے بھی کال ہے, جی 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 بالکل, اور وہ لالہ موسیٰ سے بھی کال ہے, اور وہ گلبرگ سے بھی کال ہے. تو یہ جو اتنے ڈھیر سارے, اور یہ تو ہوا پاکستان. جی, میرے پاس روزانہ تقریباً آپ سمجھیے کہ 10 میں سے 3 کالز کی پکی ریشو ہے, جو کہ کوئی UK سے, کوئی امریکہ سے, کوئی آسٹریلیا, کینیڈا یا مڈل ایسٹ. تو یہ کوئی 10 میں سے 2 یا 3 کی ایوریج رہتی ہے لازمی. جی جی. اچھا, اب یہ جو کالز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان ترقی یافتہ ممالک کے اندر رہتے ہوئے بستے ہوئے جب یہاں سے وہاں منتقل ہوئے پاکستانی فیملیز, تو تصور کیا تھا کہ کسی ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں ترقی ہی ترقی ہے, خوشحالی ہی خوشحالی ہے, سکون ہی سکون ہے. جی جی. ہاں, بائی دا وے سکون ہی سکون ہے ابھی جو ہے نا. جی 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 بالکل. ہاں, یہ بھی انہی کی ہے. جی جی. اچھا, ہاں اچھا, جوہری کو کیا معلوم. جی, تو سکون ہی سکون, سکون ہی سکون. تو وہ یعنی یہ سوچ کے لوگ جاتے ہیں, لیکن پھر جب اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے یا کلچرل ڈفرینس جو ہے وہ ان کے اندر ایک تضاد پیدا کرتا ہے. جب ایک جنریشن دوسری جنریشن کو گروم کر رہی ہوتی ہے تو وہاں کانفلکٹ آ جاتا ہے. جی جی جی. جب وہ وہاں پہ اپنے آپ کو سیکنڈ سٹیزن سمجھنے لگتے ہیں, جب وہاں کے قوانین ساتھ نہیں دیتے, جب وہاں کی ویلیوز مختلف ہوتی ہیں, تو ان سب کے ساتھ پھر سوال اٹھتا ہے کہ پھر اگر یہ مسئلہ آیا ہے تو اس کا حل کہاں ہے. تو حل کے لیے پھر ادھر وہ دیکھتے ہیں, اور یہاں الحمدللہ پھر انہیں جب حل ملتا ہے تو جیسے اس وقت بھی ہمارے پاس جو ایڈمیٹڈ پیشنٹس ہیں اس میں دیکھتا ہوں کہ کچھ عرصہ سے یہ ریشو تقریباً 30% باہر کے ممالک کے پیشنٹس کی ہے. جی جی جی. اور پھر یہ صرف ایڈمٹ ہو جانا کافی نہیں, اس کے بعد جو ان کا فیڈ بیک ہے نا, اصل وہاں سے, یعنی اصل چیز یہ ہے کہ جب کوئی کسی چیز کے پروسیس میں شامل ہو کے نتائج پانے لگتا ہے نا, جی جی, تو پھر اس کے اندر جو موٹیویشن پیدا ہوتی ہے وہ صحیح ایک حوصلہ افزائی کا سبب بنتی ہے. جی جی جی. یعنی جب کوئی آیا تو یہ تو اس کی پہلی انفارمیشن ہے, لیکن پھر جب وہ سسٹم کا حصہ بنا اور فیضیاب ہوا اور تبدیلی نے بنیاد پا لی, اور آہستہ آہستہ اس کے اندر سکلز کی ڈیولپمنٹ ہونے لگی, اب جو وہ فیڈ بیک اپنا دیتا ہے نا وہ ہے ایک نیچرل فیڈ بیک. جی 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 بالکل بالکل. تو آج کے شو میں آپ نے کوئی شاعری نہیں سنائی. میرا خیال ہے کہ جتنی ہم نے نظم کو میں ان کے بھلا کیا آپ بھلا کیوں چپ ہوئی ہیں, کیونکہ جس انداز سے میں نے بات کا جملے کا آغاز کیا تھا نا, جی جی جی, اس میں کہیں دور ان کی جھلک بھی تھی. واہ. وہ اس لیے کہ جوہری کو کیا معلوم. واہ. مجھے صاحب یہ ویسے مکمل اگر کلام آپ کو آئے تو پلیز عرض کریں تاکہ ڈاکٹر صاحب بھی سن لیں اگر وہ لائیو شو دیکھیں. اچھا, کبھی بھی نا دیکھا یہیں سے پتہ چلا کہ یعنی آپ کا مزاج جو ہے نا وہ شاعرانہ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اگر یہ پورا کلام آئے تو آپ عرض کریں. جی جی. دوسرے کو کہتے ہیں آپ فرمائیے, ارشاد کیجیے. ارشاد. کبھی آپ نے کسی شاعر کو کہا ہے کہ وہ دوسرے کو کہے کہ آپ عرض کریں؟ نہیں, میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ عرض کریں. اچھا اچھا, سوری, عرض کا مطلب تو ہوتا ہے وہ. ہاں, تو یہی تو مسئلہ ہے نا, عرضی.
ہاں از میں عزو نیاز ہے، یعنی آپ اپنے لیے عرض کہیں گے نا. اچھا اچھا، میں نے ایئر لائن کو فون کیا. اچھا، وہ جو خود پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں عرض کیا ہے. اچھا اچھا، اور اگر آپ نے کسی اور کو کہنا ہو تو آپ کہتے ہیں ارشاد فرمائیے، ارشاد کیجیے. محسن صاحب آپ سکھاتے نہیں ہیں نا، آپ دیکھیں آپ لائیو سکھاتے ہیں، آگے پیچھے بھی بہت موقع ہوتے ہیں آپ کے پاس. آپ پلیز. میں نے ایئر لائن والوں کو فون کیا، ٹھیک، انہوں نے کہا جی آپ جو عرض کر رہے ہیں نا اس بارے میں یہ فرمانا چاہوں گا. ہائٹ آف کانفیڈنس ایسے ہی ہے بہت زیادہ. آپ یہ دیکھیں تو پھر آج کچھ آپ ارشاد فرمائیں گے مجھ سے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی کے لیے ہم لیتے ہیں بریک، واپس پلٹ کے آئیں گے تو آج جو ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں جی ان سے کریں گے بات، اور شاعری بھی چلتی رہے گی ساتھ ساتھ. بریک لیتے ہیں. ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو آپ کے لیے پریزنٹ کر رہا ہے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز. اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھو. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. مالک الملک جو چاہے تو یہ عزت مجھے دے، ایک دن مملکت لفظ و بیاں میری ہو. تو لفظ و بیان کی سلطنت کے جو باسی ہیں، جو لفظ کی حرمت سے آگاہ ہیں اور لفظ کی آبیاری اور لفظ کو کی بنت سے دلچسپی رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اپنے آپ کو کسی نہ کسی درجہ پر تخلیقی حوالے سے گروم کرنے یا آگے بڑھانے ہی کے قبیل سے ہیں. سو آپ دیکھیے گا کہ جہاں رہا کہ جو لوگ لفظوں کے بارے میں تھوڑے چوزی ہوتے ہیں، جی جی جی، ان کے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ وہ کریٹیوٹی ان کے ہاں ہوتی ہے. بعض اوقات لوگ ڈائریکشن نہیں حاصل کر پاتے، بعض اوقات انہیں کوئی بتانے والا یا کوئی ماحول ایسا نہیں ملتا، لیکن جو سلیکٹیو ہوتا ہے نا، جو بھی سلیکٹیو ہوگا اس کے اندر تخلیقی صلاحیتیں بہت اچھی ہوں گی. بالکل صحیح، یو آر ویری رائٹ. آپ متفق ہیں اس بات؟ بالکل بالکل محسن صاحب. تو ہم پھر اپنے کالر سے بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ بالکل ٹھیک. عائشہ اکرام ہمارے ساتھ ہیں. عائشہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر، میں بالکل ٹھیک ٹھاک. تو آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ ایک تو آپ ہمارے پروگرامز دیکھتی ہیں، فیڈ بیک دیتی ہیں، اس کے لیے بے حد شکریہ. شو پر شامل بھی ہو رہی ہیں، تو کیا کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ سر میری ایک تو یہ کہ میرے پیرنٹس ہوتے ہیں، میرے پیرنٹس کے ساتھ ہوتی ہوں. باقی یہ کہ میری کچھ ہابیز ہیں جس میں ایک جو ہے ایک پروفیشنل کے طور پہ میں نے استعمال لی ہوئی ہے. ایک تو میں بہت سالوں سے ٹیچنگ کر رہی ہوں. تو دوسرا میرے ساتھ اپنے ساتھ کچھ اسکن ایشوز کافی رہے تھے بچپن سے، مطلب ٹین ایج سے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے حوالے سے مجھے بہت سارا کنسرنس اور بہت سارے مسئلے مسائل کا سامنا رہا تھا. کچھ اس طرح ہوا کہ کچھ سال پہلے میں نے کچھ اس پہ ریسرچز شروع کر دی اور کچھ سرٹیفکیشنز لی، اور میں اسٹڈی کرتی چلی جا رہی تھی کہ باہر کیا چلتا ہے اور پاکستان یعنی ہمارے انوائرمنٹ میں. تیسری چیز تھی کہ جب اسلام پورا اسٹڈی کرنا شروع کیا تو اس میں یہ بھی چیز آئی کہ آپ کے انوائرمنٹ کے بھی کچھ حقوق آپ کے اوپر ہوتے ہیں. تو آپ ایز اے خلیفہ آپ کو نہ صرف یہ کہ آپ کے ارد گرد لوگ، بلکہ اپنے انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے بھی آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. جی جی. اس پہ پھر کرتی رہی کتنے عرصے تک. مختلف اسپیشلی انڈیا کی دیکھتی ہوتی تھی کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ انوائرمنٹ کے اوپر بھی کام ہوتا ہے ہر چیز میں. تو یہ چیز ایک اندر تھی کہ کچھ ایسی چیز بنائی جائے جو انوائرمنٹ کے لیے بھی ہیلتھی ہو، اور جو اپنے جن مسائل سے میں گزری ہوں ان کے لیے دوسروں کو بھی ہیلپ آؤٹ کیا جائے. کوئی چیز بنائی جائے، کوئی چیز ایسی کریٹ کی جائے، سمجھا جائے جو آلریڈی کہیں ہو چکا ہو، اس پہ سرچ کی جائے، اس پہ لرننگ کی جائے.
اس پہ لرن کرتے کرتے میرے پھر اس طرح ہوا کہ میں نے کچھ بوٹینکس کے اوپر ہی رہتے ہوئے, کیونکہ میرا گارڈننگ میرا شوق تھا, تو اس سے بھی ریلیٹڈ ہو, انوائرمنٹ بھی ہو جائے اور میرا ساتھ کام بھی چلتا جائے, اویئرنیس بھی کریٹ ہو. اچھا جی. تو اس طرح ایک ہی چیز آ رہی تھی پھر میرے سامنے, تو پھر میں نے دیکھا, اسٹڈی کرتی چلتی گئی, تو پھر پتا چلا کہ ایسا ہے جو انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکن کے اوپر بھی, اور نہ صرف اسکن کے اوپر بلکہ ہر طرح سے آپ کو بینیفٹس ہی ہوتے ہیں. کہ اگر آپ جیسے کہ میں آپ کو آرگینک بریز کے نام سے ایک برانڈ رن کر رہی ہوں, اچھا, میں نے لاسٹ اس کو نا وہ شروع کیا تھا. اچھا, اور آپ یعنی آپ کوئی پروڈکٹ تیار کرتی ہیں ایسا؟ جی ایسے ہی ہے, کچھ پروڈکٹس بنانا شروع کر دی, اور یہ تھا کہ اپنی فیملی میں والدہ کو ذرا تھوڑا سا ایشوز رہے, ہیلتھ ایشوز تھے, جس کی وجہ سے ان کے اسکن کینسر کی طرف ان کا جا رہا تھا, اسکن ایشوز بہت زیادہ ہو رہے تھے. پتا چلا کہ جو ہم سوپس وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ بھی کیمیکلز ہارش بیسڈ ہوتے ہیں, جو آپ کا وہ یوز کرتے ہیں, شیمپوز ہیں ان کے اندر بھی کیمیکل بیسڈ ہی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم پیور اس پہ جاتے ہیں تو وہ ابزارب نہیں کرتا باڈی, اور ہماری جو ہے نا اسکن اس کو کلاگ کرنا شروع کر دیتی. تو کوئی بیچ سولوشن ریکوائرڈ تھا کہ جو نہ ہارش کیمیکلس ہوں اور سائنٹیفکلی پروون میتھڈس کو یوز کرتے ہوئے جو درمیان میں رہے, نیوٹرل ہو جائے, کہ جس طرح بالکل اگر پہلے یوز کیے جاتے تھے کہ بیسن ڈائریکٹ لگا لو اسکن پہ, وہ کلاگنگ کریٹ کرتے ہیں وہ, اور اسکن ٹو اسکن ویری کر رہی ہوتی چیزیں جو آپ کو نقصان دے رہی ہوتی. اگر ہم اس طرف جاتے تھے ادھر بھی پرابلم تھا, ادھر بھی پرابلم تھا, تو پھر اس پہ ریسرچ کافی عرصے سے میری چل رہی تھی. اور یہ آپ نے خود اپنی ریسرچ یعنی کنڈکٹ کی اپنے طور پہ ایک انڈیویجول کی؟ میں ایسی دیکھ رہی تھی, میں ریسرچز کر رہی تھی اور دیکھ رہی تھی, لیکن یہ کہ پھر مجھے پتا چلا کہ ویسٹ میں اس پہ آلریڈی کئی سالوں سے کام ہو رہا ہے, وہاں کے جو ہیں وہ اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ وہ بھی اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں, اور وہ کئی سالوں سے اس پہ کام کر کے اور اس چیز پہ کر چکے ہیں. تو آپ نے پھر کوئی ایسا کوئی میتھڈ اپلائی کیا جس کے نتیجہ میں آپ نے کوئی یعنی اس طرح کی پروڈکٹ بنائی؟ جی سر, میں نے پھر ان سے سرٹیفکیشنز لی, کچھ کورسز کیے جو پاکستان میں بھی کروائے جا رہے ہیں, اور اب بھی وہ جو ہے وہ اویئرنیس کے طور پہ بھی اور اس طرح سے سرٹیفکیشن کورسز کروا رہے ہیں, تاکہ جو ہے نا یہ جو کیمیکل بیسڈ چیزوں سے ہٹ کے نیوٹرل, مطلب نہ ٹوٹلی بوٹینکس ہو جائیں کہ ڈائریکٹ اپلیکیشن جو ہو, تو اس کو سائنٹیفک میتھڈس کے ساتھ. اور اس کا سوری آپ کی بات میں روکی عائشہ, اس کا مقصد کیا ہوا کہ اسکن کے مسائل حل کرنے کے لیے یا اسکن کو پریونٹ کرنے کے لیے؟ یعنی آپ کی بات کا جو میں مطلب سمجھ پایا ہوں کہ جو بہت زیادہ کیمیکل بیسڈ چیزیں ہمیں مارکیٹ میں ایسی پروڈکٹ مل رہی ہوتی ہیں جن کے اندر بہت زیادہ کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں, وہ اسکن کے لیے اچھے اثرات نہیں رکھتی, ہارش ہوتی ہیں بعض اوقات. اچھا, کیونکہ اسکن کے بارے میں خواتین خاص طور پہ بہت کانشیس ہوتی ہیں اور بہت زیادہ اسکن کی میک اپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ خریدتی ہیں, تو آپ نے کوئی اس طرح کا کوئی پروڈکٹس تیار کی, اور وہ کیا کیا پروڈکٹس تیار کی آپ نے اسٹڈی کے بعد؟ پہلے تو اس کے حساب سے تو ہم نے بٹرز بھی بنائے تھے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ بٹرز کا کانسیپٹ نہیں ہے, تو پھر ہمارے تھوڑا سا وہ مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ کانسیپٹ چونکہ وہ ہم لوشنز اور اس کے اتنے عادی ہوئے ہیں کہ اس کو سمجھنا ذرا مشکل تھا. اس پہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو مارکیٹ میں ہم نے چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس ہم نے لانچ کی, جس میں سوپس جو تھے ہمارے جو ریگولر بیسس پہ, اور بہت سارے جو ہیں فیملیز نے ہم سے جب ہم نے یہ لانچ کیا تو انہوں نے ہمیں ڈسکس کیا کہ واقعی یہ جو پرابلم ہے بہت زیادہ آ رہی ہے, کہ کوئی بھی صابن وغیرہ یہ فیس واشز اگر کوئی اچھا آپ کو بائی چانس, جیسے کہ میرے ساتھ رہا کہ بہت اچھے ڈاکٹرز مجھے مل گئے اسکن کے, تو وہ مجھے ہمیشہ ڈائریکٹ منع کرتے تھے کہ آپ نے کبھی بھی زندگی میں فیس واش نہیں یوز کرنا, کیونکہ اس کے اندر وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو ڈرائنس کا, آپ کو ویسے تو ایک دم سے شائن ملتی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے بڑی گلو کر رہی ہے اور سب کچھ ہے, لیکن یہ کہ یہ کیمیکل بیسڈ ہوتی ہے ٹوٹلی, تو اس سے آپ نے سوئچ کرنا ہے گلیسرین بیسڈ سوپ پہ. اس ٹائم بھی مجھے یہ پرابلم بہت زیادہ آ رہی تھی کہ گلیسرین بیسڈ سوپ ڈھونڈنا مشکل ہوا ہوتا تھا, اور اگر مل بھی جاتا تھا تو وہ اتنا اس میں بھی کچھ ٹائم کے بعد مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جو ہے نا میری اسکن اس کے لیے وہ نہیں رہی, سوٹیبل نہیں رہتا. آپ کی جی میں نے کچھ اس طرح سوپس بنائے, 2 طرح کے ہم بنا رہے ہیں, جو گلیسرین بیسڈ سوپ بھی ہیں اور اس کے ساتھ بوٹینکس کو بھی انڈیوس کیا جاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم فریگرنسز یوز نہیں کرتے, کیونکہ فریگرنسز اب آپ جتنی بھی اسٹڈیز پڑھیں گے, کسی آپ گائنیکولوجسٹ کے پاس چلے جائیں, اسکن اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں, جو
فیئرلی تھوڑا سا آپ کو بتائے گا نا, گائڈ کرے گا, تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس کے اندر جو پیرابنس اور وغیرہ ہیں یہ ساری آپ کی باڈی کے اندر انٹاکسیکینٹس کو بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں. کہ جب ہم فریگرنسز یوز کریں اپنے انوائرمنٹ میں, ہم فریگرنسز یوز کریں جس کی وجہ سے بہت سارے جو ہے ہارمونل ایشوز خواتین میں اسپیشلی بہت زیادہ ہو گئے. آپ نے بڑا آپ نے سوری آپ نے بہت ڈیٹیل میں یہ چیز بتائی. میں اس میں سے ایک پہلو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جیسے آپ کو ایک آپ نے شروع میں مینشن کیا کہ کوئی اسکن کا پرابلم تھا اور اس کے بعد آپ کی توجہ میں پھر یہ جو ہے فیلڈ آیا اور آپ نے اس پہ ریسرچ کرنا شروع کی, سرٹیفکیشنز لیں اور پھر اس بارے میں آپ نے کام کرنا شروع کیا اور اپنی کچھ پروڈکٹس بھی تیار کیں جو یقیناً آپ نے ان سارے پیرامیٹرز کو دیکھ لیا ہوگا کہ جس طرح سے اس کی آگے اس کے یعنی جیسے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے جن پیرامیٹرز پہ PCSIR یا باقی ادارے اس کو ایک اسٹینڈرڈائز کرتے ہیں. اچھا اب اس میں سے یہ پہلو بڑا زبردست ہے کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی کو تو وہ اپنے اس مسئلے کو پہچان کر نہ صرف اپنے لیے بلکہ اس سے ملتے جلتے دوسرے لوگوں کے جو مسائل ہیں, کیونکہ وہ اکیلا تو اس مسئلے سے دو چار نہیں ہوتا اور بھی بے شمار لوگ ہوتے ہیں, تو وہ اپنے لیے جب اس مسئلے کو پہچانتا ہے نا تو دراصل اگر وہ تخلیقی ذہن ہو تو وہ آگے اگر کچھ کنٹریبیوٹ کرے گا تو وہ بہت ساروں کا بھلا کر جائے گا, بہت سارے لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے کی فاؤنڈیشن بنا دے گا. جی تو آپ کے کام میں بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ یعنی جیسے آپ سمجھیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کرائسس میں سے اپرچونٹی کا نکلنا اور بلیسنگ ان ڈسگائز کہ وہاں سے آپ نے پھر دیکھا کہ ایک مسئلہ تھا اور اس کو حل کرنا شروع کیا اور ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ نے انپٹ دیا. میں چاہوں گا کہ ہم دوبارہ بھی کسی وقت بات کریں گے چونکہ محدود وقت ہے, لیکن آپ نے جو ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے نا یہ میرے خیال ہے بہت ساری ان خواتین کے لیے بھی جو کہ گھر پہ رہتے ہوئے یا اپنے کسی فیلڈ آف پریکٹس میں ہوتی ہیں تو کوئی مختلف کام کرنا, روٹین سے ہٹا ہوا کام کرنا مشکل ضرور ہوتا ہے پر ٹرینڈ سیٹر بھی ہو سکتے ہیں آپ کوئی کچھ نیا کام, کوئی نئی انوویشن, کوئی نئی چیز کی طرف اگر سوچنا شروع کرتے ہیں تو کچھ نیا آپ کر جاتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمت اور مدد پھر اللہ کی طرف سے آتی ہے. پہلے اسٹیپ آپ کو خود ہی لینا پڑتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد شروع کر دیتے ہیں. بے شک, لیکن اس کے لیے اسٹیپ آپ نے خود ہی لینا. بالکل صحیح. تو آپ ہمارے شوز دیکھتی رہیے, آپ کا فیڈ بیک بھی مجھے آتا رہتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ ہمارے ولنگ ویز کے شوز کو اس قدر باقاعدگی سے دیکھتی ہیں کہ آپ کی طرف سے فیڈ بیک, آپ کا رسپانس وہ ہمارے لیے بڑا ہی قابل قدر ہے. تھینک یو سر, مجھے بھی بہت خوشی ہوتی ہے ہمیشہ آپ کے نہ صرف یہ کہ آپ کے جو جتنے بھی شوز ہوتے ہیں بہت بینیفیشیل ہوتے ہیں, بلکہ آپ کی ساری ٹیم بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے. میں نہیں صرف بلکہ ہمارا پورا گھرانہ ہی آپ کا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا فین ہے, اسپیشلی سر محسن کے لیے تو ہماری بہت زیادہ دعائیں ہیں. تو ہمارے گھر میں تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ سر محسن کا نام کسی نے صحیح محسن رکھا ہے, وہ ہمارے لیے تو محسن ہی ہے. بہت بہت شکریہ عائشہ, خوش رہیے, اللہ تعالیٰ آپ کو انعام و اکرام سے نوازے کیونکہ آپ کا نام عائشہ اکرام ہے. خوش رہیے, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, اللہ حافظ. اچھا مجھے اتنا اچھا لگا محسن صاحب کہ زیادہ تر خواتین مسائل کا ذکر تو کرتی ہیں مگر سلوشن کی طرف بات نہیں ہوتی, بلکہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی میریکل ہی ہوگا. اور بہت ساری باتیں جیسے بھی مس عائشہ نے کی تو یہ بالکل ٹھیک بھی ہے کہ جتنا بھی بلکہ اب ایک بریسٹ کینسر کی جو مین کاز انہوں نے ابھی میں ریسنٹلی ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی تو انہوں نے خواتین کا ہیئر ڈائی کا کہا کہ اس میں ایسا کیمیکل ہے کیونکہ خواتین جو خاص طور پہ بہت زیادہ ہیئر ڈائی کا استعمال کرتی ہیں, کلر کٹ اور ڈائی, تو انہوں نے کہا کہ وہ اس سے جو ان کا بریسٹ کینسر کا جو رسک ہے وہ ملٹیپل ٹائم بڑھ جاتا ہے. صحیح. تو اسی طریقے سے یہ جو ڈیوڈرنٹس کے بارے میں بھی جی بالکل, یہ بھی جو ہمارے ہارمونل چینجز ہیں ان میں بڑا ریپڈ چینج لے کے آتے ہیں, خاص طور پہ وہ جو ہمارے اسپریز ہیں جو کہ باڈی سے ڈائریکٹلی ایکسپوز ہوتے ہیں. تبھی ابھی جو ریسنٹ جتنے بھی پرفیومس اور یہ ڈیوڈرنٹس والے ہیں انہوں نے جب اپنی کمپین لانچ کی تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ کتنے ایک خاص فاصلے سے آپ اپنی باڈی کو ایکسپوز کر سکتے ہیں, اسپرے کریں اور ڈائریکٹ نہ کریں. تو اب لوگ جو ہیں واپس چیزوں کو, یعنی ایک دفعہ تو ایک ٹائم آیا کہ بلک میں اتنی یہ ساری مصنوعات آئیں اور ہم سب نے بڑا ہی زیادہ فینٹیسائز ہوئے ہم سب کے سب, اور ہم نے کیمیکلز ڈائز ان کو بڑا انجوائے کرنا شروع کیا.
مگر اب ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، تو لوگ واپس جو ہے وہ ہربل اور باقی چیزوں کی طرف، یعنی میکسیمم جو کیمیکلس ہیں ان سے اوائڈ کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. تو بس شیز اعتدال جو ہے نا وہ اس میں جی. بڑا ضروری ہے. جیسے مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے پاس پیشنٹ آئے، وہ کسی خاص یعنی ایک صاحب کو فالو کرتے تھے، جی جی اور مسئلہ فیملی پتہ کیا لے کے آئی کہ وہ اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے. جی جی اچھا، یہ جو صاحب تھے نا، ان کا استدلال یہ تھا جی کہ وہ کہتے ہیں کہ جن صاحب کو میں فالو کرتا ہوں جی وہ جی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اسکن کو کہ نہانے سے نا جی جی جسم کے اوپر جو بہت ضروری آئلز ہوتے ہیں وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ اس لیے نہیں نہاتے تھے. اس پر ہم نے پھر ان کو کاؤنسل کیا کہ ہائیجین کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، جی 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 کیونکہ وہ وہی بات سیریس مینٹل ہیلتھ ایشو بھی نا. ہاں اب جیسے اب یہ سوچ ہی تو یہ ایک کمپرومائزڈ ذہنی مینٹل ہیلتھ کی نشانی ہے نا. جی بالکل. تو دونوں طرف اعتدال چاہیے. ایک تو یہ کہ جیسے دیکھا جائے تو ہاتھ صاف کرنا کتنا ضروری ہے، پر صاف ہاتھوں کو ہی صاف کرتے رہنا بیماری ہے. بالکل. اور کسی کے کھانے پینے پہ ہاتھ صاف کرنا تو بہت ہی سیریس مسئلہ ہے. اور ہاتھ دھو کے کسی کے پیچھے پڑنا، ہاں وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اور کسی کو ہاتھ دکھا دینا، وہ ہاتھ دکھانا تو سمجھے محسن صاحب جرم ہے بہت بڑا. لیکن بہت سارے لوگ ہاتھ دکھا کے قسمت کا حال جاننا چاہتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے. ویسے ایسا ملا کوئی بندہ آپ کو؟ ایسے بہت سارے دست شناس ہیں، لیکن ان کو جب وہ کسی کا ہاتھ دیکھتے ہیں، دست شناسی کرتے ہیں، جی جی، اور وہ ان کو کچھ ایسی خبر دے دیتے ہیں جس سے کہ ان کو کوئی اچھی فیل نہیں آتی، تو ان کو دست لگ جاتے ہیں. کیونکہ یہ جو دست ہے، اس کے دست درازی بھی بعض لوگ کرتے ہیں. پتہ ہے آپ کو، بعض لوگ جو ہیں، اب یعنی بریک لینے کا وقت آ گیا. تو ہمارے جو یہ توہم پرستی ہے ہمارے ہاں وہ کافی زیادہ ہے، اور بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اس توہم پرستی کا اتنا فائدہ، اس میں بزنس ہے باقاعدہ، اس کے اندر بزنس ہے کہ لوگ دوسروں کے اوہام کو سے فائدہ اٹھانے کا بزنس کرتے ہیں، بیچتے ہیں، اور پروڈکٹس بیچتے ہیں. جی جی. اور یعنی آپ اور یہ کتنا سکہ چلتا ہے اس کام کا. اینڈ دس از ریئلی ویری سیڈ محسن صاحب کہ اب آج کل کے دور میں بھی جہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زور ہے، وہاں پہ آپ کسی کی یعنی اگر ہم عوام کی جیسے بھی آپ نے کہا نا بات کرتے ہیں تو ہم پرستی کی، تو یہ بیماری ہے نا، یعنی وہم. تو آپ کسی کی تکلیف یعنی وہ بیماری کو آپ کیش کریں. یعنی کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں وہ مجھے سخت انگزائٹی ہے، بے چینی ہے، دل گھبراتا ہے، فائنینشیل لاسز ہیں، تو اگلا بندہ کہتا ہے کہ تمہارے پہ تو شدید جادو ہو چکا ہوا ہے، اب ظاہر ہے ایزی پیسہ کراؤ ذرا 20,000 روپیہ، اور پھر آپ کا یہ مسئلہ 2 دن میں حل ہوگا. تو اب ہوگا کیا کہ ایک دفعہ تو اسے بڑی موٹیویشن ملے گی، لیکن 2-4 دن میں جب مسئلہ حل نہیں ہوگا تو آپ یہ دیکھیں کہ اب اس کے 2 مسئلے ہو گئے ہیں، یعنی اس کو پھر ایک یقین بھی اس کا ختم ہو گیا. تو یہ جو کیش کرنا ہے نا اگلے کی مسئلے کو، بیماری کو، اس کا فائدہ اٹھانا، جب بھی آپ نے ورڈ یوز کیا، یہ اس پہ جواب دہی ہے. جی اس پہ اس لیے کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں اس میں در پردہ آپ اس کے مسئلے کو حل نہیں کر رہے بلکہ اس کو الجھا رہے ہیں، اور اس کو ایک ایسا فیک سلوشن دے رہے ہیں جو اس کے مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ اس کا سلوشن نہیں ہے بلکہ اس کو بھٹکا بھی رہے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے کہ یعنی ایک بندہ جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خود کو ختم کرنے کی سوچ آ رہی ہے، اور آپ اسے کہہ رہی ہیں کہ لمبا سارا جا کے سجدہ کر لو، کیونکہ تم سجدہ نہیں کرتے ہو صحیح طریقے سے، تو بلڈ کی وہ سرکولیشن نہیں ہے، تم ناشکرے ہو، تم مطلب اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس سے تم ہو. تو اس کے بعد ہوگا کیا کہ اس کے اندر ایک اور خوف، یعنی خود سے نفرت اور خوف جنم لے گا، اور پھر بہت ہی جلد اسے لگے گا کہ میں شاید واقعی کچھ بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ کنٹرول میں تو اس کی وہ سوچیں نہیں ہیں، اور وہ گلٹی فیل کرے گا. بالکل. اور یہ جو اصل میں ہمارے ان شوز کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو ہم فوراً سے ایک بھاشن دینے والا ایلیمنٹ ہے نا، جہاں جس کو موقع ملا تو ہم ایک دم سے ایک زور دھار تقریر جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں وداؤٹ اینی ایویڈنس، سائنٹیفکلی پروون نہیں ہوتی، سائنٹیفک بیس نہیں کوئی اس کی ہوتی، مگر سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں. بیگیج جو 10 جنریشن ٹو جنریشن ہم تک شفٹ ہوا ہے، تو ہم اس کو اگلے کو فوراً سے ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب یہ وہ دور ہے نہیں، یعنی وی جسٹ نیڈ ٹو ریویو آل دیز بھاشنس
اور اس کے لیے ہمارے پاس چیٹ جی پی ٹی ہے، گوگل ہے، اور بہت سارے ہمارے پاس فورمز ہیں جہاں سے ہم وی جسٹ نیڈ ٹو ری چیک کہ یہ جو بات ہم اگلے کو ایڈوائز کر رہے ہیں یا سلوشن بتا رہے ہیں تو کیا یہ اس کے لیے ہیلپ فل ہوگا، کیا اس کو اس میں سے سکون ملے گا یا فائدہ ہوگا اس کا، کیا اس کے مسئلے کا واقعی یہ حل میری اس نتیجہ کیا بھاشن کے نکلے اندر گا؟ ہے، ہاں اس کا کیا رزلٹ نکلے گا. لیکن ہم کیونکہ جب کوئی ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے، تو شیئرنگ کا جو بیسٹ اگر آپ کو نہیں اندازہ تو آپ اسے اس کی بات کو بڑی عزت احترام سے سنیں اور اس کے بعد اس کو کہیں کہ بالکل میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو آؤ کسی ایکسپرٹ کے پاس چلتے ہیں. ٹھیک، آؤ کسی ایکسپرٹ کے پاس چلتے ہیں. اچھا، اس کے لیے پھر آپ نے لہک کے بولا یہ اس لیے کہ اس پر حوصلہ چاہیے ہاں. اور اس پر ایک جو کرج چاہیے، اس کے اندر وہ لہکے گا تو صحیح، جو یہ حوصلہ مگر کر کے بہکے گا نہیں، کم از بہکے کم. گا نہیں، اور جو اس کو دعوت دے گا. بالکل. لیکن اس وقت تو دعوت عام ہے ان کے لیے جو بریک پر جانا چاہتے ہیں. بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو پروگرام کے ہم لاسٹ سیگمنٹ پر ہوں گے. یہ انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہیں نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. ویلکم بیک ناظرین، یہ ہے ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو اور ہم آپ کے لیے پریزنٹ کر رہے ہیں لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز، جہاں رانا اور محسن نواز آپ کے لیے ہر سیٹرڈے کو یہ شو لے کر آتے ہیں. اور اس شو پر ہم آپ سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے لے کے اور ان کور ایشوز تک کی بات کرتے ہیں جو کہ کئی دفعہ کسی کی زندگی کو ڈس فنکشنل کیے ہوتا ہے. اس میں ایڈکشن کے مسائل بھی ہیں، اس میں بعض اوقات کچھ ایسی الجھنیں، کچھ ایسے سائیکیٹرک پرابلمس بھی جس میں کہ بعض اوقات لوگوں کو کوئی آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کے ساتھ کوئی تھاٹس کا پرابلم ہوتا ہے، بعض اوقات بائی پولر ڈس آرڈر نے زندگی میں اس طرح کی اتھل پتھل مچائی ہوتی ہے کہ فیملی پوری کی پوری سفر کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جو سارے ڈس آرڈرز ہیں جن کی ایک سیریز ہے، بعض اوقات ڈپریشن میں کوئی اتنا گھرا ہوتا ہے کہ اسے زندگی اچھی نہیں لگتی، اور بعض اوقات کسی کے گھر میں کوئی حقیقت سے مختلف باتیں کرنے والا ہوتا ہے. اسکیزوفرینیا کا کوئی پیشنٹ یا پھر اسکیزو افیکٹو ڈس آرڈر کے اندر موڈ کے مسائل بھی اور سائیکوٹک تھاٹس کا ایک مرکب چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو سب کچھ ہے اس میں کسی وہم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، کسی یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیونکہ جن کو پتہ ہے ان سے پوچھ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. سو جہاں رہا ہم اپنے اگلے مہمان کالر سے بات کریں. بالکل جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب ندیم مانڈوی والا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ندیم مانڈوی والا صاحب کو ہم شو پر خوش آمدید کہتے ہیں. کون ہے جس نے مولا جٹ مووی کا جو تہلکہ ہے وہ نہیں سنا، اور کس طرح سے مولا جٹ اور اس کے علاوہ بے شمار وہ کام ہے جس کا کریڈٹ ندیم مانڈوی والا صاحب کو جاتا ہے. ابھی دیمک نے کتنا زبردست ریکارڈ بنایا. تو ندیم مانڈوی والا صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. ندیم بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ جی محسن صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے اس پہ پروگرام پہ بلانے کے لیے اور کچھ باتیں کرنے کے لیے. موسٹ ویلکم. تو آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کے؟ تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر اس قدر چرچا ہے
کہ آپ چونکہ ایک سیلیبریٹی ہیں تو آپ کے بارے میں بہت بات چیت بھی ہو رہی ہوتی ہے, آپ کے کام کے بارے میں بہت بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, تو تازہ ترین کیا پروجیکٹ ہے؟ محسن صاحب آج کل ایک بہت بڑا اس سال میں نے ایک پروجیکٹ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے جی. اور اس کی کوششوں میں لگا ہوا ہوں کہ مولا جٹ کو چائنا میں ریلیز کرنے کے لیے. رائٹ. اب میں آپ کو تھوڑا سا ذرا چائنا کا ذرا بتا دوں کہ چائنا بہت بڑی ایک مارکیٹ ہے جی جس سے ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اتنی بڑی مارکیٹ میں فلم کو کیسے لگایا جاتا ہے. جی. اور دین دیر آر ٹو مینی ریسٹرکشنز ان چائنا. ان کی 2 میجر ریسٹرکشنز یہ ہیں کہ فورن فلم وہاں پر کوئی بھی نہیں لگ سکتی اگر آپ ان سے کوئی ریونیو شیئرنگ کی بات کریں. تو چائنا کے اندر صرف 34 فلموں کو اجازت دی جاتی ہے سال کے اندر جو ریونیو شیئرنگ کی بیسس کے اوپر لگتی ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ چائنا کے اندر آپ فورن موویز لا سکتے ہیں لیکن بیچ کے. جی. اگر آپ بیچ دیں چائنا کو تو اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. ٹھیک. اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ کسی بھی پاکستانی یا انڈین فلم کو آج تک چائنا نے اجازت نہیں دی ہے ریونیو شیئرنگ پہ. اور مولا جٹ پروبلی اگلے 2 مہینے میں جب ریلیز ہوگی تو پہلی پکچر ہوگی چائنا میں جو ریونیو بیسس پہ لگے گی. کیا بات ہے. اور اس کا سہرا آپ کے سر ہے؟ جی کوشش پوری کی گئی ہے. اس کا سہرا ایکچولی ہماری ایمبیسی کے اوپر ہے. ٹھیک. کیونکہ پاکستان ایمبیسی میں منظور صاحب ہوتے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر محنت کی ہے اور محنت کرنے کے بعد ہمیں وہاں تک پہنچایا ہے جہاں تک ابھی ہم پہنچے ہیں. اور پکچر اب ڈب ہو گئی ہے چائنیز میں اور انشاءاللہ اگلے مہینے میں ابھی جاؤں گا اور اس کی ڈیٹ ریلیز کی فائنل کر کے آؤں گا. اور اسی سلسلے میں کل ہم نے چائنا کی اس سال کی اور بلکہ ان کی سب سے بڑی فلم جس طرح ہماری مولا جٹ سب سے بڑی فلم ہے جی. اسی طرح ان کی ایک اینیمیٹڈ فلم ہے کالڈ نوجا. ٹھیک. وہ ریلیز کی ہے ہم نے پاکستان میں. اچھا. چائنیز فلم پاکستان میں ریلیز ہوتی نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ پہلی فلم ہم نے کل ان کی وہ ریلیز کی ہے یہاں پر اور اس نے وہ دنیا کی سب سے بڑی اینیمیٹڈ فلم ہے. اچھا. بزنس آف $2.2 بلین. ٹھیک. یہ تو آپ جی دنیا کے اندر وہ اب 5ویں نمبر پہ فلم ہے. اچھا. تو اس کی بھی بہت بڑی ڈسٹنکشن تھی. تو ہم نے جب ہم مولا جٹ وہاں لے کے گئے اور انہوں نے ہمیں اجازت دی تھی تو ہم نے اسی وقت ان سے کہا تھا کہ نہیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی جو سب سے بڑی فلم ہے وہ ہم پاکستان میں ریلیز کریں. تو ایک پارٹنرشپ ہو گئی ہے. تو جی اور یہ بڑی اچھی چیز ہوئی یعنی ہے. ندیم صاحب نے ہم سے ون تو سیکھ ہی لیا تھا. میں آپ سے تو میں نے بہت کچھ اور سیکھا ہے. آپ بڑا حوصلہ جی وہ تو ایسی چیزیں ہیں جو میں کبھی زندگی میں بھول نہیں سکتا جو چیزیں آپ لوگوں سے سیکھی ہیں. آپ کا فیڈ بیک بھی آتا رہتا ہے اور آپ ولنگ ویز کے بارے میں ڈاکٹر صداقت علی اور پوری ٹیم کے بارے میں جس طرح سے ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور جب بھی لاہور تشریف لاتے ہیں تو آپ سے ایک ملاقات ضرور ہوتی ہے. جی سر اٹ از آلویز اے پلیجر کمنگ ٹو یو آل ہیونگ اے ورڈ ود یو. آپ لوگوں سے بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات آپ سے سیکھ کے جاتے ہیں ہم. اور میں نے تو اتنا زیادہ سیکھا ہے اور میری تو پوری زندگی چینج ہو گئی ہے جب سے میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ وہ زندگی کے اندر کچھ ایسے ہمارے عمل تھے جو ہمارے لیے بڑے ریگولر تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ بہت ریگولر چیز ہے. آپ لوگوں کے سیکھنے کے بعد وہ پوری زندگی کا سسٹم ہی چینج ہو گیا. میں نے تو یہ دیکھا کہ میں اور جہارا اکثر آپ کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے اندر ماشاءاللہ اپنے آپ کو یعنی سیکھنے کی اس قدر جستجو ہے اور اتنی چینج کی کیپیسٹی ہے آپ کے اندر کہ آپ تجسس میں پوچھنے میں یعنی طے در طے چیزوں کی باریکی تک جاتے ہیں کہ اس میں کیا تو جو مینٹل ہیلتھ کی جو سائنس ہے اس میں آپ کی دلچسپی اس قدر متاثر کن رہی ہے کہ یہاں جب آپ ولنگ ویز یعنی ریگولر ڈاکٹر صداقت علی صاحب کے گروپس ہوں یا سیشنز ہوں یا کلاسز ہوں اس میں آپ کی جس قدر آپ کے باقی ممبرس کی جو شرکت رہی وہ بڑی ہی متاثر کن ہے. تو دلچسپی کے ساتھ ابھی جو پاک چین دوستی پہ آپ کی کاوش ہے وہ بھی بڑی متاثر کن ہے. یعنی وہ پاک چین دوستی شینگ پینگ وہ گانا بھی ہے نا کوئی ایک کال ڈسکنیکٹ.
جی کوششیں جاری ہیں. لیکن محسن صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جی جی جو سب سے کمال کی چیز میں آپ لوگوں سے سیکھ کے گیا ہوں, جی جی اور جو ہمارے ملک میں بہت زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے جی کہ لوگوں کو سمجھانے کی, جی جی جب سے میں آپ کے پاس آیا ہوں اس دن سے لے کے آج تک, اور اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں, جی جی مجھے غصہ نہیں آیا. اچھا اچھا اور یہ اتنی ایک کمال کی چیز ہے کہ انسان اگر اس بات کو سمجھ جائے جی کہ غصہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا, جی جی یا آپ نے اپنا کوئی بھی پرابلم وہ ٹھیک نہیں ہوگا صرف غصہ کرنے سے, بلکہ اس کو کسی اور نظریے سے, جو آپ لوگوں نے سکھایا کہ اسی پرابلم کو کسی اور نظریے سے دیکھ کے, اور اس کا سلوشن جو ہے وہ بجائے غصے کے علاوہ دوسری طریقے سے اس کا سلوشن اگر آپ اس کا پورا کرنے کی کوشش کریں جی تو وہ بہت بہتر طریقہ ہوگا, کیونکہ اس میں آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی, اور جو سامنے والا جس پہ آپ غصہ کر رہے ہیں اس کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا. بہت ہی بہترین. آپ کتنا ویلیو کرتے ہیں. جیسے آپ نے یہ بات کہی کہ دراصل تو اپنے اس ایموشن کو پہچان کر, یعنی اینگر جو کہ ایک ایموشن ہے, اس کو پہچان کر اگر چینلائز کر کے اس کو اسی انرجی کو اور ایریاز پر کنزیوم کیا جائے تو اس سے زندگی کتنی بہتر ہو جاتی ہے. تو انرجی ہی. اور محسن صاحب آپ یہ بھی سوچئے جی کہ یہ جو ایموشن ہے غصے کا, یہ کتنے پرابلمز کا جڑ ہے. جی 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 اگر آپ اس کے اوپر اسیسمنٹ کرنے جائیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ 90% پرابلمز ہمارے غصے کی وجہ سے آتے ہیں. جی جی بالکل کہ ایسے ہی. کوئی نہ کوئی انسان پارٹی جو اس کے بیچ میں انوالوڈ ہوتی ہے اس کو غصہ چڑھ جاتا ہے. بالکل. اور میں نے لوگوں پہ آپ کی باتوں کو اپلائی کر کے دیکھا ہے. میں اپنی طرف سے کوئی آپ کو تھیوری نہیں بول رہا, جی میں نے لٹرلی اپلائی کر کے دیکھا ہے, اور مجھے جو اس کے ریزلٹ ملے وہ کمال کے تھے, کیونکہ وہ سامنے والا پریشان ہو گیا کہ میں بول کیا رہا ہوں. آپ اتنے قدردان ہیں ماشاءاللہ, علم کے, سائنس کے, اور ولنگ بیس بھی جو سکھاتا ہے وہ سائنٹیفک ریسرچ بیسڈ وہ کام ہے. تو آپ جیسے قدردان کی سماعت سے, نظروں سے, ایکسپیرینس سے جب یہ کام گزرتا ہے تو وہ بہت سو کا بھلا ہوتا ہے. آپ سے کنیکٹڈ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیاں ماشاءاللہ آپ سے وابستہ ہونے سے بہتر ہو رہی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اپنی لائف سٹوری جو ہے وہ اس قدر امپریسو ہے کہ خود آپ کی اپنی زندگی پر ایک فلم بننی چاہیے. تو وہ جس طرح تھوڑا سا جو محسن صاحب افسوس ہوتا تھا نا, جی جب آپ لوگوں کے پاس میں ریگولرلی آ رہا تھا, لیکچر سن رہا تھا, جی وہاں پر افسوس صرف اس بات کا ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس بہت لوگ آتے ہیں, جی جی لیکن وہ سن نہیں رہے ہوتے ہیں, وہ صرف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ. سو ٹرو جی سو ٹرو. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ وہ لیکچرز کو یا وہ جو باتیں آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اگر اس کو مائنیوٹلی سنا نہ جائے اور اس کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے, اور حالانکہ اس کے اندر آپ کو مجھ پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جی آپ جو باتیں کر رہے ہیں آپ اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں صرف امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیں, جی جی تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ بھائی وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. اس پہ ہم جو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو ایک ماحول ہے نا ندیم بھائی, یعنی جو ہماری سماعت سے ماحول بات کر رہا ہوتا ہے, یعنی بعض اوقات بچہ کھلونے سے کھیل رہا ہوتا ہے پر اس کے پاس اس کے موجود والدین آپس میں جو ڈائلاگ کر رہے ہیں نا, اس ڈائلاگ سے بھی اس کا برین پروگرام ہو رہا ہے, حالانکہ وہ بظاہر کھلونے سے کھیل رہا ہے. تو اس میں یعنی جیسے اگر کوئی توجہ دے کے سنے گا تو وہ تو پھر ندیم مانڈوی والا ہوگا, لیکن جو کوئی اگر موجود ہے ماحول کے اندر تو آج اس کا جرنی سلو ہے, یعنی اس کا جو اس درجے پر پہنچنا ہے وہ تھوڑا ہو سکتا ہے ٹائم لے, لیکن الٹیمیٹلی اس کو بھی کسی سطح پہ ضرور وہ اس فائدے سے مستفید ہو رہا ہے. سر میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا سکتا ہوں. جی جی اس میں مجھے جو پرابلم نظر آیا جی کہ اگر آپ کے خاندان کی, کیونکہ آپ لوگوں کی یہ بات مجھے اتنی زبردست لگی جی کہ مریض صرف مریض نہیں ہوتا, جی پورا خاندان مریض ہوتا ہے. جی جی جی
اور جہاں مریض کو ہم نے بہت کچھ سکھانا ہوتا ہے یا اس کو ڈائگنوز کر کے اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے, جی اس کے ساتھ خاندان میں اگر لوگ ٹھیک نہیں ہو رہے جی 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 یا وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے, جی 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 تو وہ جو آپ مدد کرنا چاہ رہے ہیں وہ مدد پوری ہوگی نہیں. جی 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 اور اگر اسی خاندان میں سے کوئی ایک آدمی بھی سیکھ کے نہیں گیا, ہاں جی جی جیسے آپ نے کہا کہ انکانشیسلی ٹھیک ہے اس کے دماغ میں ہے, لیکن وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ گھر واپس جانے کے بعد اس مریض کے ساتھ یا اس خاندان کے ساتھ تھراپیوٹیکلی ڈیل کر سکے. جی ہاں, اگر ویسا ایک بھی نہ ملا آپ کو جی تو اس خاندان کو جو ہیلپ ملنی چاہیے تھی وہ ملی نہیں ہے پھر. اسی لیے آپ کی باتوں کو سننا اور ان کو پریکٹیکلی کر کے دیکھنا اور اپنے آپ کو چینج کرنا جی بہت ضروری ہے, چاہے آپ مریض ہیں یا نہیں ہیں. بالکل صحیح, بہت ہی عمدہ بات کہی, کیونکہ یہ آپ نے جو بات کہی ہے اس میں اس کا لب لباب یہ ہے کہ چونکہ یہ زیادہ تر یہ جو مسائل ہوتے ہیں یہ کوئی ایک فیملی کا اوور آل اس کو فیس کر رہی ہوتی ہے. ایک فیملی ڈیزیز جیسے ہم کہتے ہیں, ایڈکشن کی بیماری ہو یا ایک سائکیٹرک النیسز میں بھی اس کا شیڈو افیکٹ فیملی کے ادر ممبرس پر بھی آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک فیملی کو یونٹ کے طور پہ اپنے آپ کو جب تبدیلی کے پروسیس کا حصہ بنانا ہے تو سیکھ کر ماحول کو بدلا جا سکتا ہے. تو اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو جتنی دلچسپی لیتا ہے اتنی جلدی اس کو منزل ملتی ہے, اتنا اچھا اس کے نتائج پیدا ہوتے ہیں. آپ کو میں اپنے گھر کا ایکسپیرینس بتا دوں جی کہ 2 سال ہو گئے ہیں. 2 سال میں نے بڑے پیار محبت سے ساری فیملی کو بتایا ہے جی کہ جینیٹکلی ہم سارے بائی پولر ہیں. ہمارا پورا خاندان, میرے جتنی بھی فیملی, امیڈیٹ فیملی, وہ ساری بائی پولر ہے, لیکن ان میں سے کچھ بائی پولر ڈس آرڈر ہیں. تو یہ میں نے زندگی میں 60 سال میں کبھی بھی ان کو نہیں بتایا تھا. اور آپ لوگوں کے پاس آنے کے بعد جا کے, اور میں بہت پیار محبت سے ان کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ایک بیماری ہے, جیسے ڈائبٹیز ہے, جیسے میں ہارٹ پیشنٹ ہوں, اور آپ کو بھی ہے اگر یہ بیماری تو یہ ٹھیک ہو سکتی ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ یہ مینٹل بیماری ہے, یہ انسان کو ٹائم لگتا ہے اس کو ماننے کے لیے. جی 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 کیونکہ فزیکلی آپ کو کوئی درد نہیں ہو رہا ہوتا. جی 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 آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی سچویشنل بیسڈ چیز ہے جس کی وجہ, جس کے رد عمل میں یہ چیز ہو رہی ہے. لیکن آپ نے ندیم بھائی اتنا اہم یہ نقطہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا, اور بڑے آرام سے, بڑا کیجول, مطلب کوئی فیل ہی نہیں ہوا کہ کتنی بڑی بات انہوں نے بڑے آرام سے کہہ دی. جی جی اور اس میں انہوں نے یہ بات بھی جہاں رہا, یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم یعنی سارے بائی پولر ہیں. اچھا, اب بائی پولر ہونا, اب اس کو کون پہ یہ جو بات انہوں نے کی ندیم مانڈوی والا صاحب نے کہ بیسیکلی بائی پولر کے ساتھ آگے ڈس آرڈر یا ان آرڈر فیصلہ کرے گا کہ پھر نتائج کیا نکلیں گے, فنکشنل کون ہے, ڈس فنکشنل کون ہے. اور یہ بات ہمیں سمجھانے میں کبھی بہت ٹائم بھی لگ جاتا ہے. جی جن کو ندیم صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بتایا. بلکہ ایک اور بھی چیز میں, اگر ندیم صاحب آپ کو یاد ہو تو آپ نے اپنا جو اسموکنگ بھی آپ نے کوئٹ کی جب آپ آ رہے تھے ہمارے پاس ولنگ ویز میں, اور ندیم صاحب نے ایک دن ایسے ہی کہا کہ ہاں بس میں نے سوچا ہے کہ میں اب سگریٹ نہیں پیوں گا, تو اس کے بعد نہیں پی انہوں نے. تو ابھی تک میرا خیال ہے کہ یو آر ورکنگ آن اٹ. جی اب تو سال سے اوپر ہو گیا. ہاں, تو یہ بھی ایک سمجھیں مائل سٹون تھا جو آپ نے اچیو کیا. آئی ریلی اپریشیٹ کہ جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ایگزیکیوشن بتا رہی ہوتی ہے اس میں جو چینجز ہیں. لیکن ابھی آپ کو میں سب سے مزیدار بات بتاؤں جہاں آ رہا کہ ان 2 سالوں کے اندر, اب جب میں پورے خاندان میں کسی کو بھی, چاہے وہ میری وائف ہوں چاہے میرے بچے ہوں, میں ان کو جب یہ کہتا ہوں تو ناؤ آئی ڈونٹ گیٹ اے سنف فرام دیم, آئی گیٹ اے اسمائل فرام دیم. بہت ہی عمدہ. تو کیونکہ ناؤ دے ہیو ریئلائزڈ کہ ہاں پرابلم ہے. میں ابھی ان کو 2 سال سے صرف یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے یہ تو ایکنالج کرو کہ پرابلم ہے. جی 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 ٹریٹمنٹ اس کے بعد میں آئے گی, لیکن اگر آپ نے یہ نہیں ایکنالج کیا کہ پرابلم نہیں ہے اور آپ یہ سمجھتے رہے کہ نہیں ہم ٹھیک کر لیں گے, پھر وہ مجھے کہتے بھی ہیں کہ ہم ٹھیک کر لیں گے. میں نے کہا بالکل ٹھیک کر لو, آپ کو جتنا ٹائم چاہیے آپ ٹھیک کر لیں, پھر نہ ہو پھر میری بات مان لو. کہ آپ نے, زندگی تو آپ کی ہے میری تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ڈائگنوز کروا لیں تو آپ بہت بہتر زندگی گزار سکتے ہیں.
آپ کی باتوں میں اتنا زبردست حکمت اور دانائی کا پیغام ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شعور کے اس سطح پہ ہوتا ہے، جو کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے اندر کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کا جو وجدان ہے کتنا روشن ہے کہ آپ نے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے دوستوں کو، اپنے حلقہ احباب کو، اپنے انوائرمنٹ کو، سب کو چینج کے اس پروسیس میں، سب کانشیس مائنڈ کی پروگرامنگ میں، نیور لائف سٹائل پر، نئی ہیبٹس کو ڈیولپ کرنے میں آپ نے کتنی روشنی دی. تو یہ ایک سر اس میں آپ لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے محسن صاحب، خاص طور پہ ڈاکٹر صداقت کا، جہاں آرا کا، اور آپ کے اور لوگوں کا، ہمیں سکھانے میں، ہمیں بتانے میں، ہمیں سائنٹیفکلی سمجھانے میں. یہ تھیوریز نہیں ہیں، یہ تو اگر آپ پریکٹیکلی اس کو یوز کر کے دیکھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ جو باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں اس کے اندر بڑا وزن ہے. اور اگر آپ اس کو زندگی میں پریکٹیکلی ان باتوں کو آپ یوٹیلائز کرنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آ سکتا ہے. اور وہ چینج آپ خود ہی محسوس کریں گے، آپ کو کسی کو محسوس کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل صحیح، بہت ہی عمدہ. اور آج آپ نے جیسے ہمارے اس شو پر جتنے خوبصورت اور بہترین انداز سے یہ ساری باتیں کی، میرا خیال ہے کہ اس میں سے ایک پہلو یہ بھی نکلا کہ کئی دفعہ ہم لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو اتنی کوئی نامور شخصیت ہیں، تو جو نامور ہوتا ہے، کوئی سلیبریٹی ہوتا ہے، کوئی بہت ممتاز ہوتا ہے معاشرے میں، کہ شاید اس کو تو کوئی پرابلمز کا سامنا ہوتا نہیں کیونکہ وہ سکسیس اچیور جو ہوتا ہے. لیکن آپ نے کتنی ببانگ دہل یہ ساری باتیں کیں، جس سے یہ بھی پہلو نکلتا ہے کہ سب سے پہلے تو شیم کو ہیل کر لیں، اس پر کام کریں کہ اس میں شرمانے کی کیا بات. میں جہاں آرا، ندیم مانڈوی والا صاحب یا اور کوئی بھی بطور انسان ہماری زندگی میں کئی مسائل ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ مان لیں کہ مسئلہ ہے، تو مسئلہ مان لینے کے بعد اس کے حل کی سمت پہلا قدم تو یہ اٹھ گیا، اور پھر سیکھنا شروع کر دیں، تبدیل ہونا شروع کر دیں. سر یہ بھی آپ ہی لوگوں سے سیکھا کہ علاج ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ یہ نہ مانیں کہ آپ کو پرابلم ہے. اور مینٹل ہیلتھ کا سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ یہ کوئی مانتا نہیں ہے کہ مجھے مینٹل ہیلتھ کا پرابلم ہے. بہت ہی عمدہ بات کہی آپ نے. تو بلکہ اگر کوئی منواتا ہے تو وہ بہت برا لگتا ہے، بہت مائنڈ کرتے ہیں لوگ اگر کوئی کہہ دے. بڑا سخت مائنڈ کرتے ہیں اور سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں میں پاگل ہوں. ارے میں نے کب کہا آپ کو کہ آپ پاگل ہیں؟ تو میں نے یہ لفظ ہی نہیں یوز کیا. آپ کیوں اس کو پاگل سمجھ رہے ہیں؟ جی مینٹل ہیلتھ کا خراب ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ پاگل ہیں. جی جی جی. تو یہ جیسے ویریشنز ہر النس میں ہوتی ہیں، اسی طرح مینٹل ہیلتھ کے اندر بھی ویریشنز ہیں. جی دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ پاگل پن ہے. جی جی. آپ کی اتنی قیمتی وقت کے لیے اور اتنی زبردست کھل کر خوبصورت گفتگو، جو بھی یہ سنے گا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں وہ بہت زبردست، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کی اتنی موٹیویشنل گفتگو سنے اور سوچنے پر مجبور نہ ہو جائے کہ اسے کیسے، کس جگہ کیا بدلنا ہے. اللہ کرے یہی کام آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، یہی کوشش میری بھی رہتی ہے. میں جس کے پاس بھی بیٹھتا ہوں آپ لوگوں کی بات بھی کرتا ہوں اور آپ لوگوں کی چیزیں سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں ان کو. ہاں یہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ سمجھیں گے لیکن پھر بھی کوشش جاری رہتی ہے. بہت بہت شکریہ محسن صاحب، بہت بہت شکریہ جہاں آرا. تھینک یو بہت سر. خوشی ہوئی آپ دونوں سے بات کر کے. بڑی مہربانی. ندیم مانڈوی والا صاحب، آپ نے ہماری جس طرح سے عزت بخشی، جس طرح سے آپ نے حوصلہ بڑھایا، اپریشیٹ کیا ہماری کاوشوں کو، خاص طور پہ ڈاکٹر صداقت علی کے زیر سرپرستی ولنگ ویز کے پروفیشنلز جو کام کرتے ہیں سیکھنے کا اور ریسرچز کو دوسروں تک پہنچانے کا سائنٹیفک کام، اس کو اگر کوئی جیسے آپ نے سراہتا ہے نا، تو اس سے بہت حوصلہ بڑھتا ہے اور بھی زیادہ اچھا کرنے کی خواہش جاگتی ہے. بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. بڑی عنایت، بڑا کرم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. دیکھیں کتنی مکمل بات، کتنی خوبصورت بات انہوں نے کہی. اور یہ جو اس طرح کے روشن خیال شخصیات ہیں معاشرے میں، دراصل تبدیلی کا پیش خیمہ جو بنتی ہیں وہ ایسی شخصیات ہیں. جی 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 بالکل محسن صاحب، اس میں کوئی شک نہیں. اور مجھے خود بڑی خوشی ہوئی، خاص طور پہ ان مشکل موضوعات پہ انہوں نے بڑے آرام سے بات کر لی، جی جو کہ کسی ٹائم مجھے یاد ہے کہ ان کے لیے بھی مشکل تھے.
بالکل لیکن کیونکہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، جی آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد انہوں نے اس کو پھر آبویسلی جو سلوشن دیا گیا اس کو اپلائی کیا، جی اور جب تبدیلی دیکھی تو آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. جی مجھے ایسا اب ندیم صاحب کی باتوں سے ایسا لگا جیسے وہ اپنی جو چینج پرسنالٹی ہے نا، جی چینج ورژن، جی اس کو صحیح طور پہ انجوائے کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور چینج ہونا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن جب آپ چینج ہو جاتے ہیں جی تو پھر آپ کی زندگی میں بہت بہتری آتی ہے. بالکل ایسے ہی. ہمارا برین ری پروگرام ہونے سے، چینج ہونے سے ڈرتا کیوں ہے؟ اس لیے ڈرتا ہے کہ وہ اس خاص پیٹرن کا عادی ہوتا ہے جو پیٹرن ریپیٹیشن کے نتیجہ میں بنتا ہے. یعنی کوئی کام جب ہم ایک دفعہ کرتے ہیں تو اس کے لیے انفیملیئر ہوتا ہے، لیکن وہ جب بار بار ہوتا ہے تو وہ اس کے بنتے ہوئے پیٹرن سے فیملیئر ہو جاتا ہے. فیملیئرٹی جب پیٹرن سے پیدا ہوتی ہے تو یہ جو پیٹرن ہے یہ اس کو سیفٹی دیتا ہے، جس وجہ سے برین چینج نہیں ہو رہا ہوتا. وہ سیف نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ ایک نئی چیز آئی ہے تو میں پتہ نہیں یہ میرے لیے سیف ہے یا نہیں. لیکن جب اس کا پیٹرن سیٹ ہوا ریپیٹیشن کی وجہ سے تو اس پیٹرن سے وہ واقفیت پاتا ہے اور سیف محسوس کرتا ہے. اور جس چیز کو برین ہمارا سیف محسوس کرتا ہے اس کو وہ سچا ماننے لگتا ہے اور اس پر ٹرسٹ کرنے لگتا ہے. تو ایکچولی یہ ہے وہ سائیکل جس کے اندر آپ اپنے برین کو جب ری پروگرام کر لیتے ہیں تو پھر برین آسانی سے کمفرٹیبل ہو جاتا ہے اس نئے پیٹرن کے ساتھ. لہٰذا جب بھی کوئی نئی چیز ہوگی برین اس کو قبول نہیں کرے گا. آپ کسی سے نئی بات کر کے دیکھ لیجئے، پہلے تو ڈینائل آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا، اس سے انکار آ جائے گا، وہ ثابت کرنے لگے گا کہ کیسے کیسے یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پر ریپیٹیٹیولی جب وہ چیز آپ کرتے رہیں گے، شروع میں مشکل لگے گی یا اس سے پہلے ناممکن نظر آ رہی ہوگی، پھر مشکل لگنے لگے گی، پھر اس کا ایک پیٹرن سیٹ ہوتا جائے گا، یعنی برین کے اندر پاتھ ویز اس کے بنتے جائیں گے، پھر وہ سیف لگنے لگے گا، یعنی سیفٹی فراہم کرے گا، پھر اس سچا لگنے لگے گا. اور یہاں اب آپ جب اس منزل پہ پہنچے ہیں تو اب آپ ایک نئے چینج کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں. سو اسی لیے چینج کبھی بھی کمفرٹیبل رکھتے ہوئے نہیں آتا، آپ کو تھوڑے ڈسکمفرٹ سے گزرتے ہوئے پھر کمفرٹ زون سے نکل کر آپ ایک نئے کمفرٹ کو اپنا پاتے ہیں. تو آج کی ملاقات کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. جی بالکل. یہ سب باتیں جو ہم نے کی جوہری کو معلوم تھیں یا نہیں معلوم؟ دیکھ لیں محسن صاحب، پھر اب اگلے شو میں ہم نے خاص طور پہ جو ہے نا وہ لیکن میں ابھی بھی حیران ہوں، اجازت چاہتے ہوئے بھی حیران ہوں کہ جوہری کو نہیں معلوم، کہ جوہری کو معلوم نہیں. اور فرینڈ ریکویسٹ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو بھیجی. کم آن محسن صاحب، اب آپ کی نہیں، میرا خیال ہے آپ کی کینسل کی آپشن بھی ختم کراتی ہے. میرا خیال ہے آپ کی فیس بک کی ہسٹری دیکھنی پڑے گی. اب آپ جو ہے نا، ہاں پلیز پلیز، اب آپ جو ہے نا محسن صاحب، اب آپ خود نہیں کینسل، اب آپ کینسل کریں گے بھی تو نہیں ہوگی فرینڈ ریکویسٹ. ہاں، تاکہ دوبارہ سینڈ کی بھی آپشن نہ رہے. نہیں جی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بڑی ہمیشہ کی طرح اچھی ملاقات، ہمیں بڑا مزہ آیا اور ہمارے ناظرین بھی امید ہے کہ ان سب باتوں سے فیضیاب ہوئے ہوں گے. وہ جو ہمارے شرکاء نے کی ان باتوں سے ہم نے بھی بہت انرجی پائی، یقیناً ہمارے ناظرین بھی انرجی پاتے ہیں اور ہم سب سیکھتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے. ہم آپ سے بہت سیکھتے ہیں. تو خوش رہیے، دعائیں خوشحالی اور سکون کی آپ سب کے لیے. محسن نواز کو، جہاں رانا کو اجازت دیجیے اور آج شام 7 بجے ٹیون کرنا مت بھولیے گا ولنگ ویز کا اسپیشل شو یو آسک فار اٹ، جو کہ ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.